बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज ईद का तीसरा रोज़ मेरी तरफ से यानी कि आपकी मेज़बान महविश चौधरी की जानिब से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और सच टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो ईद का तीसरा रोज़। उम्मीद करते हैं ईद का पहला और दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि हम आप लोगों के साथ थे। जब हम आपके साथ होते हैं, आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए आते हैं, तो कैसे आपका दिन उदास गुजर सकता है, कैसे आपका दिन जो है उसका जो आगाज़ है वो बोर हो सकता है। बिल्कुल नहीं, और हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए आज ईद का तीसरा रोज़ भी, ईद के तीसरे दिन की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए भी हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं। जैसे मैंने ईद के पहले दिन कहा था प्रोग्राम में कि आप लोग हमारी फैमिली हैं। ये सच टीवी, ये स्टूडियो, ये टीम हमारी फैमिली है। तो यहाँ पे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों के साथ ईद मनाते हैं। तो क्यों ना हम जब घर जाते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, हम कितने अच्छे से ईद मनाते हैं ना, हम बढ़ चढ़ कर ऐसे खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी हमारी फैमिली हैं, तो इसलिए हर मुमकिन हम कोशिश करते हैं आप खुश रहें, आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें हम शेयर करें। मेहमानों को हम बुलाते हैं, उनके साथ अच्छी अच्छी गपशप होती है, उनकी रूटीन हम जानते हैं। क्योंकि इस वक्त देखा जो नाज़रीन, हर इंसान जो है, मैं अपनी बात करूँ, आपकी जितने भी हम लोग हैं, माशरे का हर फ़र्द जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में हमें मसरूफ़ दिखाई देता है। और इस कदर हम मसरूफ़ हो चुके हैं कि जब हम ईद की बात करते हैं या किसी भी और इवेंट की बात करते हैं, तो जो उसकी हकीकी खुशी है, जो उसके असल मायने है, जो मतलब है किसी इवेंट को, किसी त्यौहार को सेलिब्रेट करने का, हम वो जान नहीं पाते। हम उस तरह से उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे। वजह क्या हो सकती है? क्या वजह ये हो सकती है कि वो हमारे अंदर से वो जो एक एहसास के जो वो जज्बात थे, जो प्यार मोहब्बत थी, वो ख़त्म हो गई है। और ईद की जब हम बात करते हैं, इस ईद की बात करते हैं, तो हर ईद जो है वो हमें ये मौका देती है, ईद हमें ये दर्स देती है, ये सबक देती है कि खुशियाँ हमने बांटनी है, मिलजुल कर खुशियों को हमने सेलिब्रेट करना है। और ईद तो त्यौहार ही ऐसा है, मिलजुल कर खुशियाँ सेलिब्रेट करना। जब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं आप, जब नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलते हैं, तो इसका यही मतलब है कि आपने तमाम रंजिशें, तमाम गिले शिकवे वहीं पे ख़त्म कर देने हैं और प्यार मोहब्बत से इस त्यौहार को, इस इवेंट को, इस ईद को आप लोगों ने इंजॉय करना है। आज भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह से अपनी अपनी फील्ड में बड़ा मसरूफ़ रहते हैं। नॉर्मल डेज़ में उन्हें वक्त नहीं मिलता कि वो हमें ज्वाइन कर सके। तो ऐसे लोगों की ईद कैसी गुजरती है, किस तरह से वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्या उनकी रूटीन रहती है, क्या गहमा गहमी रहती है, किस तरह से वो फैमिली को वक्त देते हैं, या वही अपने कारोबार, अपने बिज़नेस, अपने जॉब में मगन रहते हैं, आप लोगों की खिदमत में पेश रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज हमारे 3 मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। हमारी आज की पहली मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, आजकल जैसे मैंने कहा ना, सिचुएशन ऐसी हो गई तो हर इंसान एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है, तो ये उनकी खिदमत में मगन रहती हैं। तो सोशल समाजी कारकुन भी है मोहतरमा रोमा शाहिद साहिबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रोमा। वालेकुम अस्सलाम महविश, अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते हैं और माशाल्लाह एक बहुत बड़ी गहरी ग्रिप रखते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो हमेशा कोई भी हमारा मौजू होता है ना, उसमें हमें समझाते हैं, गाइड करते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं। आज ईद का मौका है, ईद वो किस तरह से गुजारते हैं, इसमें भी क्या कुछ डिफरेंट करते हैं, ये हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ हैं जी साबिक यूनाइटेड नेशन ऑफिसर हैं अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के बिल्कुल शुक्र, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक खैर मुबारक है। और होपफुली आपने बहुत अच्छी ईद गुजारी है इंशाल्लाह। बिल्कुल आज गुजर रही है और आगे आज का दिन आखिरी है, तो आज का दिन भी इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुजरेगा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। हमारी आज की तीसरी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, हालात ऐसे हैं ना कि इनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए ज़रा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। एडवोकेट है आप, सईदा कशमाला हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कशमाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और अच्छा गुजर रहा दिन? बहुत अच्छा गुजर रहा है। आते हुए कोई मसला तो नहीं, घर वालों ने कुछ कहा तो नहीं है कि ईद है घर में गुजारो, आज भी बाहर जा रही हो? हमारे तो आदी हो जाते ईद के पहले दिन भी कभी कभी बेल आ जाए तो हम उठ के आ जाते। माय गॉड, देखिए ये पॉइंट मैं इनसे निकलवाना चाह रही थी जो कि निकला कि ईद के दिन भी ये लोग ऑफ नहीं करते। वंस अगेन तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया
آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. آج عید کے دن فیملی کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے خدا حافظ کیا اور ہمیں آپ نے جوائن کیا. روما آپ ہی سے آغاز کروں گی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج عید کا تیسرا روز ہے. پہلے دوسرے روز کے بارے میں جانتی ہوں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی بکرا آپ نے خود خریدا تھا؟ مجھے بہت اچھا وش اللہ. اور یو نو واٹ جب چھوٹے ہوتے تھے تو خوبصورت خواہش ہے ہاں میں جاؤں بکرا خریدنے. ہاں جب بچپن میں میں لازمی جاتی تھی اپنے ڈیڈ کے ساتھ. بالکل بھائیوں کے ساتھ بابا کے ساتھ. اب کیوں نہیں جاتی؟ اب چیزیں کافی چینج ہو گئی ہیں. ایک تو وہ جو منڈیوں کا رش اور ایک تو شادی ہو گئی. ایک تو شادی ہو گئی. سب سے بڑی وجہ ایک تو شادی ہو گئی اور اب سسرال والوں کی ریسٹرکشن باہر نہیں جانا. نہیں ایکچولی میں کیونکہ عید کے لیے وی گو ٹو اے ڈفرنٹ سٹی اور وہاں پہ آلریڈی انہوں نے سب کیا ہوتا ہے. وہ تو کیا تھا وہ لا کے رکھا ہوتا ہے. جو آپ نے کہا نا آئی وش یہ جو آپ کی وش ہے لیکن ابھی بھی خواہش ہے نا. میں اپنے مدر ان لا اپنی امی کو بھی بولتی ہوں کہ اس بار جب میں آؤں گی تب ہم لینے جائیں گے ایک ساتھ جائیں گے. لیکن یوزلی کیونکہ اٹس بین اے ایئر ناؤ آلریڈی مصروفیت کی وجہ سے وہ پہلے خرید لیتے ہیں اور آپ کی خواہش وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. تو چلے جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ لگا ہو جاتا ہے پیار محبت کرنا اس کو بنانا سنوارنا. بالکل یا اور یہ چیز مجھے اپنے دادا ابو سے ملی. وہ کیا کرتے تھے کہ عید کے ایکچولی 1 یا 2 ہفتے پہلے نا جانور آ جاتا تھا اور وہ روزانہ ہی وڈ میک شیور کہ وہ اس جانور کے ساتھ ایٹ لیسٹ دن کے نا گڈ 6-7 آورس اسپینڈ کریں. ٹھیک ہے. وہ اگر انہوں نے قرآن پڑھنا ہے وہاں پہ اگر نماز پڑھنی ہے تو ان کے پاس پڑھنی ہے. تو ہی وڈ میک شیور کہ انہیں اتنا پیار دیں انہیں کھلائیں پلائیں اور پھر وہ اداس بھی اتنا ہی ہوتے تھے جب قربانی کا ٹائم ہوتا تھا نا. مطلب ہم تو بچوں کی بات کرتے ہیں بڑوں کا بھی بڑوں کا ہو جاتا ہے. بڑے پیار بڑا پیار محبت تو کرتے ہیں. وہ ایک چیز ہے جو میں ابھی بھی آئی لک فارورڈ ٹو اٹ. شیور. وہاب صاحب آپ بتائیں آپ نے تو یقیناً آپ خود ہی گئے ہوں گے بکرا خریدنے کے. آپ کی وائف نے تو نہیں کہا ہوگا کہ مجھے ساتھ لے کے چلیں. یہ بڑی زبردست معصومانہ خواہش ہے جس کا روما نے بھی اظہار کیا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہر گھر کی کہانی ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ظاہر انسان پہلے بچہ ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے. جب تک بچے ہوتے ہیں تو یوزلی ہمارے وہاب صاحب آپ کے گھر والے آپ کو ابھی بھی بچہ سمجھتے ہوں گے. ظاہر بیگم کے سامنے تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ کیا لے کر آ گئے, یہ کیا ہے, یہ ایسا ہو سکتا تھا, یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا, ایسا بھی ہو سکتا تھا. بالکل غلطی نکالتے کوئی نہ کوئی خامی نکالنا. میں بات کر رہا تھا آپ نے بڑے ایک اچھے پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ روما اگر بکرا خریدیں یا میری مسز بکرا خریدیں تو کیا ہو. وہ ایک ایسا بکرا لے آئیں کہ جس کے کانوں میں سے 1 یا 2 کان ہو سکتا ہے کٹے ہوئے ہوں اور اس میں اسٹریچز لگے ہوئے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی جگہ پہ میک اپ ہوا ہو جو شرعی طور پہ وہ بکرے میں نامنظور ہو. اچھا اب چیز یہ کہ جو لوگ رات کو بکرا خریدتے ہیں مرد حضرات بھی جو بہت کچھ سادے لوگ بھی تو ہوتے ہیں. اچھا آپ جیسے سادے. ہاں نہیں کچھ خاص نہیں, میں اتنا سادہ نہیں ہوں, یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے. میں تھوڑا ڈس ایگری دونوں مطلب ہاں کہ میں سادہ نہیں ہوں. تو آپ رات کو بکرا خریدنے جائیں مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ گھر سے نکلتے 10 بجے رات کو اور 3-4 بجے تک بکرا خرید کے لے کر آتے ہیں. ایٹ لیسٹ اس میں 30% لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بکرے کا یا گائے کا کوئی نہ کوئی کان تھوڑا کٹا ہوا ملتا ہے یا کوئی ایسا اس میں عذر مل آتا ہے کہ جو شرعی طور پہ پھر وہ جاتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس بتائیں کہ قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. اب چکر یہ ہے کہ دن میں چونکہ یوزلی کافی عرصے سے بقرعید جو ہے وہ گرمیوں میں آ رہی ہے. سب سے بڑا آج کل جو ایشو ہے وہ ٹیمپریچر کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. اب دیکھیں نا آلموسٹ 40-42 ٹیمپریچر چلتا رہا ہے عید سے پہلے ہی. تو اس میں آپ جائیں بکرا خریدیں دن کے 3-4 گھنٹے ضائع کریں. کبھی نہ جائیں, ان کا میک اپ خراب ہوتا ہے, بالکل لگتی ہے رنگ کالا ہوتا ہے. بڑے ایٹ لیسٹ خواتین کو نا اپنے میک اپ کی فکر ہوتی ہے اس لیے نہیں جاتی ہیں. یہ پلس پوائنٹ ہو گیا مردوں کے لیے. ورنہ مردوں کے لیے پرابلم ہو جائے گا. خاتون جائے گی ویسے تو بہت اچھا ہی مطلب بھاؤ تاؤ کر لیتی ہیں. بکرے کے معاملے میں وہ بہت تیز لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بکرا اگر انہوں نے 80,000 کا خریدنا ہے تو مجھے یہ پتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ 70,000 کا بکرا خرید کے لے کر آئے گی, جو کہ مرد ہوگا بارگیننگ کر کے کم کروا لے گی. جو مرد ہوگا وہ ایٹ لیسٹ 10 چکر لگائے گا اس مارکیٹ کے, اور وہ جس نے 80 بتائے ہوں گے نا تو کم سے کم 50 کا لے کر آئے گا. اگر 50 کا اس کو نہیں ملے گا تو وہ لائے گا ہی نہیں, پھر اگلے دن دوبارہ جائے گا. اس معاملے میں مرد جیت گئے. ہاں یہ کام جو ہے نا یہ مردوں کا ہے. اس دفعہ بھی قربانی آپ خود ہی خرید کے لائے, آپ نے بیگم پہ نہیں چھوڑی کہ بھائی بیگم آپ گھر بیٹھو, آپ کا میک اپ خراب ہوگا, گرمی بہت زیادہ ہے, نہیں ان سے پکوایا ہے. پھر اصل میں انہوں نے تو کچن سنبھالا ہوا ہے. جو بکرا آپ یا گائے جو بھی حصہ ہوتا ہے. آپ کو بھی بڑا کوکنگ کا شوق ہے, آپ نے ہمیں بتایا تھا, یہ بھی ہم ذرا آپ سے جانیں گے. کشمالہ سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے بکرا کس کلر کا خریدا تھا. بکرا سفید کلر کا خریدا تھا اور
اچھا سفید خریدا تھا. او مجھے شاید یلو پنک کچھ پرپل کلر کا نہ ہو جائے. یہ تو جو ٹریجڈی بتا رہے ہیں, لیکن مجھے کوئی خاص ویسے زیادہ شوق بھی نہیں رہا, کیونکہ ایک میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ پلے بڑے تھے سعودیہ میں, تو وہاں پہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے سلاٹر ہاؤسز کا, سو ہم لوگ اس کا اتنا عادی تھے. اور مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بکرا گھر جب لے آتے ہیں, اس کے بعد جس دن قربانی ہوتی ہے میں بہت روتی ہوں, کیونکہ بچپن سے یہ ہوتا تھا. بلکہ بچپن میں تو میں کہہ دیتی تھی اب میں نے نہیں یہ گوشت کھانا, آپ لوگوں نے پہلے میرا دل لگایا اس کے ساتھ, تو میں تو بالکل ایسے عید والے دن جو ہے وہ اپنے ابا سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتی تھی کہ آپ نے میرا بکرا کیوں ذبح کیا, اور میں آپ سے ناراض ہوں کہ ہمیں پہلے اس کے ساتھ ہم کھیلتے رہے ہیں اور اس کو پیار کرتے رہے ہیں, تو اب جو ہے آپ نے اس کو ذبح کر دیا. تو وہ تو بلکہ پریشان ہو جاتے تھے کیونکہ میں ہزاروں قطار روتی تھی اور میں اس وقت بھی لڑائی کرتی تھی. بہت سارے بچے ہیں ابھی بھی ایسے بڑے بچے ہیں جو جن کا بڑا لگاؤ ہو جاتا ہے, جو کہ قربانی سے کچھ ٹائم پہلے لے آتے ہیں نا, عید سے پہلے گھر جانور لے آتے ہیں, تو ان کو لے کے جانا, رات شام کو باہر لے جانا, لے کے جانا. پھر ہم لوگ تو وہ ہوتا تھا جب اسپیشلی گاؤں میں جب آپ ہوتے ہیں تو تب خاص کر جو بالکل بچپن تھا تو اس میں وہ مہندی لگاتے تھے بکرے کو اور اس کو ہار پہنا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, اور پھر آپ پراپر جولری ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عید والے دن جب اس کو ذبح کر رہے ہیں, اور پھر بھی بڑے جیسے کہتے تھے کہ آ کے ہاتھ آپ پھیریں کیونکہ سنت ہے اور وہ ہے, اور پھر میں اس ٹائم بالکل بیک آؤٹ کر جاتی تھی اور میں ساروں کو لڑائی کرتی تھی کہ آپ نے کیوں میرے بکرے کے ساتھ ظلم کیا ہے. اور جب تک ایک میچورٹی کی ایج آنے تک میری یہ لڑائی برقرار رہتی تھی اور میں گوشت بھی نہیں کھاتی تھی. اب کیا تھوڑا سا سمجھدار ہو گئی, اب یہ بچپنا تھوڑا کم ہوا ہے, اب تو بالکل کیونکہ ہوتا ہے نا دل تو بچہ ہے نا, وہ تو ہمیشہ وہ اپنے اس میں جو ایک عادت ہے وہ رہتی ہے. تو کیا اب بھی ہے یا ختم ہو گئی؟ اب میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جب بکرا آئے تو میں اس کے ساتھ گھوموں پھروں, ذرا واک شاپ کروں, ٹہلو چلو, بتاؤ کہ بھائی میرا بکرا آ گیا. تو کیونکہ جتنا زیادہ آپ گھومیں گے اتنا دل لگے گا, جتنا اس کا خیال رکھیں گے, تو پھر میں کہتی ہوں چلو یہ بچوں کو شوق پورے کرنے دو. قربانی کا جانور ویسے بھی ہم نے جانور رکھے ہوتے ہیں, لیکن قربانی کا جانور ایک ایسا ہوتا ہے نا جس کے ساتھ آٹومیٹکلی وہ زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے. بالکل. ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری ہمیشہ سے ہم نے کیونکہ جو پڑھا ہے ایک ریلیجن کا جو ایک تعلق ہوتا ہے انسان کے ساتھ, تو وہ ایک محبت اس وجہ سے بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی جو ہے وہ پوری کرنے جا رہے ہیں, اور ہمیں اس قربانی کا خیال آتا ہے جو کہ ایک اتنی بڑی قربانی سے آج یہ قربانی ڈرائیو کی گئی ہے, تو وہ اس قربانی کے ساتھ جب آپ ریلیٹ کرتے تو وہ ایک الگ طرح کی محبت ہوتی ہے, محبت, وہ احساس, وہ فیلنگ ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. روما, عید کا پہلا روز کیسا گزرا, کس طرح گزارا تھا آپ نے, کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ اور نارملی باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا, اور عید تو ایک تہوار ہے جس میں آپ نے تیار ہونا ہے, اچھے اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں, پھر عید کا پہلا روز ہے, قربانی ہوئی ہے, گھر میں گوشت آیا ہے, پھر باربیکیو, ڈفرینٹ ڈشز پکانی ہے, تو کیا روٹین رہی عید کے پہلا روز؟ اچھا, عید جو ہے نا بڑی عید, انفیکٹ دونوں عیدیں ہماری فیملی میں ایسے ہوتا ہے کہ وی ایکچولی لک فارورڈ ٹو دیز, وہ اس طرح سے کہ یہ 2 دن ہوتے ہیں جس میں فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملیز کے بھی, ورنہ یوزلی اتنی بزی لائف میں کہاں اتنے میٹ اپس ہو سکتے ہیں. تو فرسٹ ڈے تو یس قربانی میں گزرا, اور اس کے بعد میٹ دینا دلانا اس چیز میں. اور ایک چیز جو میں میری دونوں فیملیز اس طرح سے کہ ان لاز اور پیرنٹس میں جو کامن چیز رہی ہے وہ یہ کہ دے وڈ میک شیور کہ جو لوگ مانگنے نہیں آتے نا وہ ان کے گھر لے کے جاتے تھے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں دکھانا چاہتے کہ ہم نے قربانی نہیں کی, وی کانٹ افورڈ اٹ. بہت سارے لوگ ہیں. تو وی میک شیور کہ وہاں پہ جا کے ان کو دیا جائے, اور obviously not being vocal about it. اسلام نے اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کروایا ہے نا, یہ دیکھیں ہر چیز میں ایک لاجک. بالکل, یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم اسے کتنا سمجھتے ہیں, کتنا نالج ہمیں, کتنا ہم اویئر ہیں, اور جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس کے معاملے میں ہم کتنا جانتے ہیں. صرف یہ تو نہیں کہ ہم نے بڑھ چڑھ کر دکھاوے کے لیے ڈھیر سارے جانور خرید لیے, اب ہمیں یہ نہیں پتا فلسفہ قربانی کیا ہے, کہ کرنی کیوں ہے, اور واٹس دا ہسٹری بیہائنڈ اٹ. بالکل. تو یہ ہوتا ہے, اور یوزلی جو گیٹ ٹوگیدرز ہیں نا ان کو ہم نیکسٹ ڈے پہ رکھتے ہیں. اچھا, فرسٹ ڈے, کیونکہ یہ ساری جو آپ کی گہما گہمی. ٹھیک ہے, مزید جانتے ہیں, بریک لینی ہے, ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے ہمارے پاس. کھل کے آج ہم آپ کی روٹین کے بارے میں جانیں گے, ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ جو مصروف شخصیات ہیں یہ اپنی عید کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज ईद का तीसरा रोज़ हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद की खुशियाँ हम आप लोगों के साथ मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ईद के दिन का जो तीसरे दिन का आगाज़ है वो आपका बहुत ही खूबसूरत हो चुका होगा। मेहमान साथ हैं, उनकी रूटीन हम जान रहे हैं, तो आप भी अपनी रूटीन साथ से जारी रखें। जो जो काम है आप साथ साथ करते रहें। ये ना हो कि आपको आपकी वालदा से जो है वो डांट पड़ जाए कि मेहमानों के चक्करों में, टीवी के चक्कर में, शो को देखने के चक्कर में आप टीवी के सामने बिल्कुल बैठ गए। वक्फे में आप वक्तन फ़वक्तन रोबा देखते रहना चाहिए, लेकिन घर वालों से डांट बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आपको कभी डांट पड़ी ईद के मौके पे? ईद के दिन आप मोबाइल लेके बैठी हुई हैं, टीवी के सामने बैठी हुई हैं और वालदा कह रही है छोड़ दो जान, किचन में आ जाओ, मेरी हेल्प करवा दो। मेरी जो मॉम है ना, शी वुड अगेन, बचपन की मैं आपको ये एक शेयर कर रही हूँ। क्या होता था कि कुर्बानी के बाद वो सब बच्चों को कहती थी कि आपने फूफो को फ़ोन करना है, ताया अब्बू को कॉल करनी है, खाला को, मामू को, बैठ के तो एक दफ़ा लाजमी हर बंदा सेपरेटली कॉल करे और उनको विश करना है सब ने। यू नो बड़े हैं तो इस तरह से। और फिर इस चीज़ में यूजुअली 1 या 2 घंटे तो लग जाते सबसे बात करना, कॉल करना, और इससे बड़ा एक ना कनेक्टेडनेस फ़ील होती थी, क्योंकि यूजुअली जो रिलेटिव्स होते थे वो दूसरे सिटीज़ में या कंट्री से बाहर, तो कुछ टाइम तो इस तरह स्काइप पे या वीडियो कॉल पे वी यूज्ड टू काइंड ऑफ यू नो सी ईच अदर। कुर्बानी के टाइम पे आई डोंट लाइक द आइडिया कि मैं सामने खड़ी होकर देखूं। हालांकि मेरा भाई मुझे ज़बरदस्ती लेके जाता था कि यू नीड टू सी इट और यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, इस तरह की चीज़ें, लेकिन आई वुड मेक श्योर कि वो सब हो जाए, फिर मैं यू नो किचन वाले काम आई वुड मेक श्योर कि मैं वो करूं मॉम के साथ। लेकिन अगेन डिपेंडिंग कि कौन से सीज़न में, कौन से मंथ में ईद आती है। लाइक अगर यूजुअली यू नो अभी जैसे इतनी गर्मी में ईद है, ये तो लॉन और ये सब, आई मेड श्योर के लॉन के कपड़े, और इस तरह मैं बात करूंगी जरा ये खवातीन का ये भी बड़ा मसला है। वहाँ से आप बताएं, आपको तो ईद का पहला रोज बड़ा मसरूफ गुजरा होगा, क्योंकि खवातीन के जब हम बात करते हैं घर में मसरूफ हो जाते हैं, किचन में मसरूफ हो जाते हैं। आपको तो वही ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप कुर्बानी में मसरूफ हो गए होंगे, कसाई नहीं मिला होगा आपको। हाँ मैम, ये मर्दों की जो टेंशन है ना, उसमें ये कुर्बानी वाली टेंशन हर एक को समझ नहीं आती। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप बकरा या गाय जो भी लेकर आए हैं, उन इस शदीद गर्मी में उनका रात को रहना और सही सेहत के साथ मेंटेन करवा के उनको रखना एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, गर्मी शदीद है, ये नहीं देखें रात को उनको नहलाते रहना, इवन 35 टेम्परेचर, पंखा लगा देते थे जानवरों के लिए। अच्छा, फिर ये कि आप जब कसाई के पीछे भाग रहे हैं, आपको पता है इस्लामाबाद में कसाई के जो मामलात हैं, मौसमी बड़े पैदा हो जाते हैं, बेतहाशा वो ऐसे हैं कि बकरे को जब काट के शुरू करेंगे ना तो 4 घंटे तो कहीं नहीं गए, जबकि जो प्रॉपर कसाई होता है 20 मिनट लेता है पूरे बकरे के साथ। तो और यहाँ पे तो हर वो बंदा जिसको छुरी चलानी आती है ना, तो छुरी वो लेके निकल जाते हैं, कहते हैं बकरा ज़बह कराना है, गाय ज़बह करानी है, वो तो ऐसे बहुत सारे आए, थोड़ी सी कमाई करके आता। हाँ बिल्कुल। तो ये है कि जब तक वो आपके पास गोश्त नहीं आ जाता ना, उस वक्त तक आपको एक अचीवमेंट का एहसास नहीं होता। तो रोमा ने बड़ी अच्छी बात की। बेसिकली सारे बच्चे वो बाहर निकले होते हैं, पता लगा कहीं पे बैल कट रहा है, कहीं पे बकरा कट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि शमाला ने बहुत अच्छी बात बताई सऊदी अरब के हवाले से। मेरे मामू भी ऑलमोस्ट 30-35 ईयर सऊदी अरब में रहे। वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि घर पे आप लाके कोई जानवर बांधेंगे और फिर जो है ईद के दिनों में कसाई के पीछे भागेंगे। बहुत सिस्टमेटिक है। आपने कुर्बानी करनी है, आपने पैसे जमा करवा दिए, आप जाएंगे, आपको टाइम दिया हुआ होगा, बैक डोर सारे काम हो रहे होंगे, स्लॉटर हाउस में काम सारा हिस्से बन के आपको उस टाइम पे एक गोश्त का पैकेट मिल जाएगा, आप लेकर आ जाएंगे। उसका फ़ायदा है, नुकसान ये है कि हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट है ना बच्चों की, हम सब की वो नहीं रहती। लेकिन फ़ायदा ये है कि उनके शहर साफ़ सुथरे रहते हैं। हम बड़े लकी हैं इस्लामाबाद में कि यहाँ पे आप बकरे की जो ओजड़ी है जब बाहर डालते हैं, मैक्सिमम 2 घंटे में पिक हो जाती है। लेकिन आप बड़े शहरों में चले जाएँ तो एटलीस्ट जो तूफ़ान बदतमीज़ी है स्मेल का, वो 2-2 ढाई हफ्ते चलता है। आप लाहौर में हैं, कराची में हैं, पेशावर में हैं, ताफुन ज़्यादा इलाके होते हैं, शदीद बदबू होती है, पता ही लगता है कि जी वो अगर 20 ओजड़ियाँ उठाई हैं। हम क्या समझते हैं कि बस जानवर ज़बह कर दिया और मतलब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होगी ना। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने शहरों की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आने वाले दिनों में, देखिए हमारा घर है ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर ये है कि उसमें बहुत सारे मिसहैप्स भी होते हैं। आप देखें जो
انکنٹرولبل قسم کے یہ بیل ہوتے ہیں, یہ کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں ہر عید پہ نا, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ویڈیوز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ ایک منڈی سے بیل لے کر آ رہے ہیں, راستے میں گاڑی سے اس نے جمپ لگائی, حالانکہ رسیوں سے باندھا ہوا ہے, لیکن وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ 2-3 بندوں کو رونتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. اب یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں نا, ان کی وجہ سے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں, جو زخمی ہوتے ہیں, جو لوگ مرتے ہیں, وہ رپورٹ نہیں کرتا کوئی بھی. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, اس کے سوشل اسپیکٹس کو دیکھنا ہے, گندگی کو دیکھنا ہے. یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ہمارے بچپن بھی ان یادوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ بھئی دیکھو گائے کٹتی تھی, جو ہے وہ بیل اور جناب بکرے بڑے شوق سے, تو ہاں تو یہ ہے کہ انجوائمنٹ تو ہے, لیکن چونکہ ابھی ہم اس نہج پہ نہیں ہیں کہ ہمارے جو شہری ادارے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے شہروں کو پاک صاف رکھیں. تو عید کے موقع پہ جہاں پہ ایک ہم سنت ابراہیمی پہ عمل کر کے ایک سنت کی یاد تازہ کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف ہم گندگی کے ایسے ڈھیر لگا رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں وزٹ باہر سے کرنے والے وہ دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچنے مجبور ہو جائیں. صفائی نصف ایمان ہے, وہاں پہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے. ہمیں مطلب اس پہ سیریسلی کام کرنا پڑے گا. اچھا, ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ابھی عید پہ تمام بڑے شہروں میں ایسے ادارے وجود میں آ چکے ہیں, بہت ساری تنظیموں کے فلاحی ادارے ہیں. وہی نا, ہر عید پہ انہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خامیاں نظر آئی کہ ہمیں یہاں اس پہ کام کرنا چاہیے, بر وقت اس پہ جو ہے وہ ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تو آہستہ آہستہ وہ اسٹیپ وائز چیزیں ہو رہی, جیسے اسلام آباد کی آپ نے اگزامپل دی کہ ود ان 2 hours جو ہے وہ صاف کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. بالکل. تو یہ کہ آنے والے دنوں میں ہوپ فلی ہمارے پاس یہ بھی سسٹم ڈیولپ ہوگا کہ ہم شاید سعودیہ کو 100% تو نہیں فالو کریں گے, ایٹ لیسٹ 50-60% فالو کر سکیں گے کہ ہماری قربانی جو ہیسل فری ہو جائے گی, نہ ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی منڈی جا کے بھاؤ تاؤ کرنے کی. اس میں ایک فائدہ اور بھی ہوگا, اس میں فائدہ یہ کہ جہاں پہ گورنمنٹ انٹر ہوگی نا, تو وہاں پہ آپ جو پرائس کا اپورڈ ٹرینڈ ہے اس کو چیک کر سکیں گے, کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ لٹ کے بھی آتے ہیں. آپ نے اس میں دیکھا نا, ہر کسی نے منمانے ریٹس, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, جس کے جو. اچھا, پھر جو جانور لے کے منڈی میں آتے ہیں بیچارے, وہ ہفتہ 10 دن شدید خوار ہوتے ہیں, نہ ان کو پانی ملتا ہے, نہ اس جگہ پہ کھانا ملتا ہے. منڈی لگانے کے بھی کوئی بارشیں ہو جائیں تو وہ 2-3 دن کیچڑ میں کھڑے رہتے ہیں. جانوروں کے لیے پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہوتا, وہی گندا پانی اور گندی خوراک. اس طرح یہ چیزیں ہیں, ہمیں دیکھنا اس کو تھوڑا سا سسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے. کشمالہ, آپ مجھے بتائیں, دن کے اب وہاب صاحب نے تھوڑے سیریس ایشو کو اجاگر کر دیا کہ اگر آج کیونکہ تیسرا دن ہے تو آج بھی کچھ لوگ قربانی کر رہے ہوں گے, کیونکہ جیسے کہا نا کسائی جو ہے نا وہ بڑے نایاب ہو جاتے ہیں, وہی نہیں ملتے ہیں. تو کچھ لوگ عید کے پہلے روز قربانی کرتے ہیں, دوسرے اور تیسرے دن کرتے ہیں, تو آج بھی ہو رہی ہوں گی. تو یہ اگر پوائنٹ ان کے پلے پڑ جائے, سمجھ لگ جائے, تو بڑی اچھی بات ہے. آپ مجھے بتاؤ, عید کا پہلا دن کیا روٹین رہی, کیا کیا آپ نے؟ کہیں کچہری میں تو نہیں گھومتی رہی آپ؟ نہیں, تھینکفلی یہ تو عید کا پہلا دن گھر ہی تھا, بچ گئے. اور وہ کسی کی بیل ویل نہیں آئی ہے. یہ ایک روما کی بات جو ہے نا کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا, تب آپ یہ والے لیوریجز نہیں لے سکتے. جب آپ ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں نا, تو ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں, اپنے وہ ملکہ ہوتے ہیں اپنے اس کے. تو جب آپ شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ گھر کی بڑی بہو ہوتے ہیں, تو آپ کی تھوڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ بڑی بہو ہیں, بالکل, پھر تو آپ بھول جائیں ادھر ادھر کی باتیں. تو وہ بس یہی پھر اپنے ڈیزگنیشن پہ پکا ہوتا ہے, بڑی بہو. اور وہ جیسے جیسے باہر سے گوشت بن کے آ رہا ہوتا ہے, تو وہ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جی اچھا جی کلیجی تو ابھی فوراً بنا کے کھانی ہے, پھر فلاں گوشت کو مسالہ لگا کے رکھ دیا جائے. اور باقی میرے ابو کے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ میرے ابو کہتے تھے کہ فریج میں نہیں جائے گا کچھ, سب بٹے گا. سو وہ تو بالکل یہ ہوتا تھا کہ اسی وقت ساتھ ساتھ بیٹھو, پیکٹس بناؤ, لوگوں کے نام لکھو, ایک بھائی کی ڈیوٹی ہے کہ چلو بھائی نکلتے جاؤ. تو وہ عید کا پہلا دن, ٹو بی آنیسٹ, میں تو مجھے لگتا ہے شام میں جا کے کہیں 6-7 بجے جو ہے وہ کپڑے چینج کرتی تھی اور تیار ہوتی تھی. کہ شروع کا جو دن ہوتا ہے نا وہ, اور اسپیشلی جیسے کہ بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی گرمیوں میں آ رہی ہے, تو وہ بندہ تیار ہو کے کچن میں جانے کا تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے. صبح نہا دھو کے بس کچن میں جانا ہوتا ہے, تو وہ کوئی پرانے کپڑے پہن کے, اور پھر شام کو جب آپ ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں, آخری کھانا بن جاتا ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا آپ تیار ہو. اچھا, مرد حضرات کا بھی میں نے ایسے دیکھا نا کہ جب انہوں نے عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے نا, تب وہ کپڑے شپڑے پہن کے تیار ہو کے جاتے ہیں, نماز پڑھ کے آئے,
فوراً سے چینج کیے, وہی اپنے پرانے کپڑے پہنے, بھائی اب ہم قربانی کے لیے بالکل ایک کسائی کا حلیہ ان کا بھی بن جاتا ہے, وہ بھی کسائی کی طرح کسائی کے اسسٹنٹ بن کے جاتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور چھریاں تیز ہونے کے لیے جو ہے وہ بھی چاہیے, اور وہ آپ کو لگ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھائی اور ابو تھے یا پھر یہ بھی کوئی کسائی کے ساتھ ہی آیا ہے, وہ بالکل اسی فارم میں آ جاتے ہیں. اور میں تھوڑے سا وہاب صاحب نے جو بات کی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ابھی یہاں پہ بھی تھوڑا رجحان بن رہا ہے, مختلف جو ہیں میٹ شاپس ہیں بیسیکلی میٹ اینڈ کٹس یا میٹرو وغیرہ, ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ آپ اگر قربانی جو ہے وہ ہمارے سے کروائیں. لیکن ایک ہمارے ہاں جو لوگوں کی وہی والی بات ہے کہ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہمیشہ کی جڑی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں خود جا کے جانور خرید کے لانا, پھر کچھ دن اس کی خدمت کرنا, حفاظت کرنا, اس کی کیئر کرنا, دیکھ بھال کرنا, اینڈ دین قربانی جو ہے وہ کر, تو وہ ایک اپنا اس سے چارم, ایک اپنی وہ خوشی ملتی ہے. میں نے مطلب ایک دو لوگوں سے جب ڈسکس کیا تو فوراً سننے میں آیا کہ ان کا کیا پتا کیسے جانور کو کر دیں, ہم جا کے دیکھیں گے, ہم جب تک ہاتھ نہیں پھیریں گے وہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ ڈس بلیو ہے ابھی تک ہم لوگوں کے ہاں انفارچونیٹلی آنیسٹی کا وہ لیول بھی نہیں ہے, تو لوگوں کو ہم اس طرح بلیو کر سکے کہ ہاں یہ میں نے پیسے دے دیے اور میری یہ جو اس پہ ایک ذمہ داری ہے, جو فرض ہے وہ پورا ہوگا. بالکل اس چیز کا لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ان کی ذمہ داری پورا کرنے کا یقین نہیں ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہماری ذمہ داری صرف قربانی کرنے کی حد تک نہیں ہے, وہ پھر یہ بھی ہے کہ اس میں صفائی کا خیال رکھا جائے. نالیوں میں جو گاؤں وغیرہ میں خون اس طرح بہ رہا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ ابھی کوئی جنگ گزری تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ خون کی یہ حالت ہو رہی ہے. اور وہی والی بات کہ اتنی اسمیل ہوتی ہے, اور اگر پہلے دن, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے پہلے دن کر لیں, ہاں وہی نا, زیادہ لوگوں کی یہی کوشش رہتی ہے کہ فرسٹ ڈے کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلی ہو, ہاں سب سے پہلی ہو, ہاں اور اس پہلی کی چکر میں وہ بہت زیادہ جو موسمی کسائی ہوتے ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ عید کے دوسرے اور تیسرے دن جب آپ گھر سے نکل رہے ہوتے ہو تو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کچرے کے ڈھیر سے نکل کے جا رہے ہو. اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر کر رہے ہو اور آپ کا پڑوسی نہیں بھی کر رہا تو آپ اس کے لیے بھی ایک بدبو کا سامان اور ایک برے ماحول کو اس ماحولیاتی حالت میں دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں. بالکل, اور آپ کے نیبر کی کتنے حقوق ہیں, سنت پوری کرنے کی کوشش میں لگے ہیں, دوسری طرف آپ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دے رہے ہیں, ان کے لیے نیبر کا حق چھوڑ رہے ہو, آپ صفائی کا حق چھوڑ رہے ہو. وہ سارے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیے ہیں وہ آپ سنت کے اس میں وہ سارے فرائض سے جو ہے وہ بالکل اپنے فرائض کو بھول رہے ہیں, انہیں آپ نظر انداز کر رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, انہی چیزوں کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. عید کا تیسرا روز ہے, ابھی بھی کچھ لوگ قربانی میں مصروف ہوں گے, تو خدا را ان چیزوں پہ ضرور فوکس کر لیجیے گا. اور اگر جنہوں نے عید کے پہلے اور دوسرے دن قربانی کی ہے اور آس پاس آپ کی گندگی ویسے کی ویسی پڑی ہوئی ہے تو اس کو صاف کروا لیں, اس سے پہلے کہ وہاب صاحب اور لیکچر وہ دینا شروع کر دیں. بریک کے بعد مہمانوں سے اور بھی جو ہے وہ مزیدار باتیں کریں گے اور بھی جانیں گے کہ کھانے وانے میں کیا کھایا پکایا, گھومنے پھرنے کہاں گئے, اور دیگر جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج عید کا تیسرا روز آپ لوگوں کے ساتھ ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزے کی ان سے باتیں کر رہے ہیں, روٹین ہم ان کی جان رہے ہیں. روما, بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی کہ جہاں ہم سنت کو پورا کرتے ہیں وہاں اپنے فرائض کو ایٹ لیسٹ نہیں بھولنا چاہیے. جہاں اپنے آپ کو ہم خوشی دیتے ہیں, اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم نے سنت کو پورا کر دیا, وہاں پہ یہ بھی خیال رکھیں کہ اللہ کے بندوں کے لیے ہم نے تکلیف کے جو سامان ہے وہ اکٹھا نہیں کرنا, تکلیف کا باعث نہیں بننا, انہیں ہم نے خوش رکھنا ہے. تو یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ باتیں سب کے پلے پڑ جائیں, سمجھ لگ جائے کہ بھائی فرائض کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے. مجھے یہ بتائیں, عیدی کی میں بات کرنے والی ہوں. عیدی بڑا ایک یہ نا, میری اکثر کوشش ہوتی ہے اگر میں اپنا بتاؤں نا تو میرے گھر والے کہتے ہیں بڑی عید کون سی ہوتی ہے,
یہ تو بکرا عید ہے, کوئی اس میں تو تمہارے لیے بکرا نہیں لیا ہے, اب تمہیں کون سی عیدی چاہیے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ بڑی عید پہ عیدی لینے دینے والا کانسیپٹ ہے آپ کی فیملی میں, یا آپ لیتی ہو یا تنگ کرتی ہونے کہ مجھے عیدی چاہیے چاہیے؟ ایک سرٹن ایج تک تو لیتے تھے جب یہ نہیں پتا تھا کہ نہیں بڑی عید پہ صرف بکرا ہوتا ہے, کپڑے ہوتے ہیں, دیٹس اٹ. لیکن ہاں اس ٹائم تک آئی تھنک 5-6 سال تک یہ ہوتا تھا کہ نہیں عیدی چاہیے, اور ملتی بھی تھی بالکل. لیکن اس کے بعد you know when you get mature تو سمجھ آئی کہ نہیں بڑی عید از آل اباؤٹ بکرا اور کھانا پینا اور دینا. میں تو ابھی بھی تنگ کرتی ہوں, میں نے ابھی بھی ابا کو بولا تھا عید آنے والی تھی نا, میں نے کہا میری عیدی تیار رکھیے گا. یہ تو پتر جی یہ تو بکرا عید ہے, اس میں عیدی کیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو چاہیے, عید تو عید ہے, وہ چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. فطر کی بات کریے, اضحیٰ کی بات کریے, مجھے تو چاہیے بھائی. یور میرڈ جو میرڈ لیڈیز ہیں دے کین ریلیٹ ٹو اٹ کہ عیدی جو پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے نا وہ ایک وہ فکس ہوتی ہے, وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس میں ایک وہ باسکٹ آنا اور اس میں کپڑے اینڈ آل دیٹ, وہ ابھی بھی چل رہی ہوتی ہے, اپنا چارم ہوتا ہے. ہاں بہت اس کا اپنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے دونوں جو سر وہاب نے بھی یہ بات کی کہ باہر ایک کافی ایک ویری آرگنائز سسٹم ہے, لیکن کیونکہ یہ دونوں بھی باہر رہے ہوئے ہیں, آئی اسپینڈ اے گڈ پارٹ آف مائی لائف ان دا UK, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ عید کا وہ مزہ نہیں آتا, بالکل نہیں آتا. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دے میک شیور کہ عید پہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں, یہاں پہ اسپینڈ کریں. اور یہاں کی عید کی جو ایک جو اسپیشل بات وہ یہی ہے کہ جو ہم قربانی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے سامنے, کہ اپنا جانور خود لانا, خرید کر پھر اس کی حفاظت کرتے رہنا, پھر عید کے دن اس کی قربانی کرنا, یعنی خود دیکھنا اور اپنے ہاتھوں سے گوشت. اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارے لوگ جو گند پھیلاتے ہیں اینڈ آل دیٹ, اس کے لیے اب وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز. حالانکہ گورنمنٹ ان سم پلیسز ایکشن لینا چاہیے تو یہ چیزیں بھی کور ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی کیا ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں عید کے دن وہ بڑے بیگز دے کے جاتے ہیں تاکہ جو ویسٹیج ہے وہ اس میں ڈال لیں, اینڈ دے میک شیور کہ کچھ ٹائم کے بعد دے کم کلیکٹڈ. اور اچھا یہ ہم اس میں روما یہ بھی ہے, اگر جیسے ہم قربانی کرتے ہیں نا, اگر اجتماعی لحاظ سے ہے یا سیپلی آپ جو بھی کر رہے ہیں, اپنے اپنے جانور کے وہ آپ اس طرح وہ آپ گندگی نہ پھیلائیں نا, اکٹھی کر کے جب آپ قربانی کر رہے ہیں اسی وقت اس کو آپ جو کر دے, صاف اس کو کر دے, تو وہ نہیں اس طرح چیز پھیلے گی. اور مجھے لاسٹ عید کا بڑے اچھے سے یاد ہے, ہماری گلی میں قربانی ہو رہی تھی, جتنے بھی گھر تھے وہ اپنی اپنی کر رہے تھے قربانی گلی میں. تو جانور ذبح کرنے کے بعد, گوشت بنانے کے بعد, یعنی کہ جب ان کا کام یہ سارا ختم ہو گیا, اب اس گلی کو سب نے مل کر صاف کر دیا, پائپ سے وہ سارا جو بلڈ ہے وہ صاف کر دیا, باقی جو چیزیں ان کو اکٹھا کر کے وہ انہوں نے ایک چھوٹی گاڑی منگوائی, اس کے تھرو انہوں نے وہاں سے ریموو کروا دیا. یعنی کہ اگر اس طرح ہم اپنے محلے میں, گلی میں, گھر میں, جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے, اگر انڈیویجولی یا جس طرح میں مل جل کر وہ کریں تو یہ بات پھیلے گی نہیں, گندگی پھیلے گی. ذمہ داری قربانی کی ہے اتنی ہی بعد کی صفائی کی ہونی چاہیے, صفائی کی لوگوں کی, رائٹ, دیٹس واٹ دے نیڈ ٹو نو. کیونکہ ہم نا کچھ چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں نا کہ ہمیں وہ اتنا مشکل لگتا ہے کہ اچھا اب قربانی کر لیے, یہ صفائی کیسے ہوگی, مطلب خود وہ کمپلیکیٹ کر دیتے چیزوں کو, پھر مشکل ہو جاتا ہے اسے سارٹ آؤٹ کرنا. ایسا ہی ہے. اور what growing up میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ, اور یہ آپ اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہو, جو وہ کرتے ہیں نا وہی پھر آپ آگے لے کے جاتے ہو. اور بچے ابھی دیکھیں جس طرح قربانی ہو رہی ہے, بچے پاس کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں, اب وہ ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں. اب جیسے وہ بڑے ہوں گے, اگر بڑوں نے ان کے سامنے وہ ساری صاف صفائی کی ہے, بڑی ویل مینیج چیزیں کی ہیں, تو بچے بھی وہی کریں گے. اگر بچوں نے دیکھا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے قربانی کر کے گوشت اٹھا کے نکل گئے, باقی سب وہی کا وہی پڑا رہا, تو وہ بھی بڑے ہو کے وہی کریں گے. ایسا ہی ہے بالکل. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی صفائی کا خیال رکھیں. یقین کریں بہت بڑی ٹینشن سے باہر آ جائیں گے. یہ جو آپ لوگوں کو سیشن دیتی رہتی ہے, گائیڈ کرتی رہتی ہے, اور اینزائٹی ڈپریشن سے باہر نکالنے کے جو آپ انتھک محنت کرتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج عید کا 3rd ڈے, اور صبح مجھے صبح 9 بجے ایک سنس ہم اور پروفیشنلز ہیں, آپ نے کہا نا کہ کس طرح ہم اپنے پروفیشنلی کس طرح اس ڈے کو اسپینڈ کرتے ہیں بینگ سو بزی. تو کیونکہ مینٹل ہیلتھ کا پروفیشن بھی ایسا ہے کہ آئی میک شیور کہ میں اویلیبل رہوں اپنے پیشنٹس کے لیے. کبھی بھی آپ کو کال آ سکتی ہے, آپ کو جانا پڑ سکتا ہے. تو مجھے آج صبح ایک سیشن, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں پریفر کرتی ہوں کہ آن لائن سیشنز لوں. اس میں جیسے آج صبح اراؤنڈ 9:30 تھے آئی تھنک, تو ایک پیشنٹ کی کال آتی ہے اینڈ ویری اپسیٹ,
اور مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹس کو تو کوئی چھوٹی سی بات بھی ٹریگر کر جاتی ہے. تو ہوا کیا کہ اس نے کہیں قربانی ہوتا دیکھی, اور وہ اس کا جو پاسٹ کے ٹراماز تھے, ایک دیر واز اے ہسٹری یا ڈپریشن کی, تو وہ فریش ہو گئے اور وہ سوسائڈ کی طرف جانے لگے. اور ود ان لائک فریکشن آف منٹس یہ سب ہوا. اینڈ شی کالڈ می, لیکن الحمدللہ آئی واز ایبل ٹو کائنڈ آف برنگ ہر بیک ٹو اے نارمل اسٹیٹ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مینٹل ہیلتھ کو بھی اپسیٹ کرتی ہیں. اور کوئی بات نہ کہ مطلب آپ کو پھر آپ کو الرٹ رہنا ہے. آپ جہاں اپنی فیملی کے ساتھ عید گزار رہے ہو, وہیں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ کا شعبہ کیا ہے. اور میری فیملی کو مجھ سے جب سے پروفیشنل لائف اسٹارٹ ہوئی ہے, یہ کمپلین رہتی ہے کہ کوئی کے دن بھی جو ہے اپنے مریضوں کے ساتھ ہوتی ہے. کیونکہ آپ خود سوچیں نا, یہ پروفیشن ہی ایسا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو ہم لائٹ نہیں لے سکتے, کسی نہیں لے سکتے, بالکل نہیں لے. اب دیکھیں ہم یہاں پہ عید منا رہے ہیں, صحیح بات ہے, ہمارے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں, لیکن جی یہ اسٹوڈیو بھی ہماری فیملی ہے, ناظرین بھی ہماری فیملی ہے, تو ہم ذرا ان کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا چاہتے ہیں. وہاب صاحب آپ مجھے بتائیں, عیدی کی ہم بات کر رہے تھے, عید سے بھی عیدی سے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں نا, اور ہم ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں ناظرین کے ساتھ. آپ نے عیدی دی کہ وہی بکرے والے کی نہیں, بکرا عید ہے بچوں, عید نہیں ملنے والی, عیدی نہیں ملنے والی. بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, اور میں نے بھی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی. اصل میں میجورٹی آف فیملیز میں ٹرینڈز بنے ہوئے ہیں کہ عید الفطر پہ آپ نے عیدی دینی ہے, اور عید الاضحیٰ پہ عیدی نہیں دینی. ہاں موسٹلی یہی ہوتا ہے. اور سب مردوں کے پاس ایک کاؤنٹر لاجک موجود ہوتی ہے کہ بھئی سارے پیسے تو اس میں بکرے میں اور گائے قربانی کے جانور لانے میں اور آپ کی شاپنگ کروانے میں لگ گئے, کسائی نے اتنے پیسے مانگ لیے. بالکل بالکل. تو اللہ کا شکر ہے میں نے بھی اسی کا سہارا لیا. اللہ کا شکر ہے میں نے بھی اسی بات کا سہارا لیا, اسی کا سہارا لیا. اور پھر ان کو میں نے ڈائیورٹ کیا, میں نے کہا دیکھو اتنے اچھے زبردست قسم کے کھانے بنے ہوئے ہیں, آپ عیدی لوگے تو کھانے کی طرف ہی جاؤ گے نا عیدی لے کر. آپ جا کے کسی ریسٹورینٹ پہ کسی جگہ پہ وہ چیز جو 1500 کی کھاؤ گے, فار ایگزامپل ایک اسٹیک ہے, اسٹیک کہیں پہ بھی 1500 سے لے کے 2000 کی رینج میں ہے وداؤٹ ٹیکس. اب آپ کو وہی اسٹیک اگر گھر میں مل جائے اور پورا ہائیجینک انوائرمنٹ میں بنا ہو, ٹیسٹی ہو. بس آج روما اور کشمالہ شو کے بعد ہم وہاب صاحب کے ساتھ جانے والے ہیں اس میں کھانے کے لیے. اس میں میری زوجہ محترمہ نے بڑا ساتھ دیا, کیونکہ شی از ایکسپرٹ ایٹ کوکنگ. تو خاص طور سے وہ بریانی کے علاوہ بھی بہت سارے جو گوشت کے آئٹمس ہیں نا, کیونکہ دیکھیں چیز یہ آپ جس فیلڈ میں جتنی محنت کریں گے اتنا ایکسل کریں گے. اب اس میں وہ کالی مرچ کا گوشت ہے, اس میں بھنا ہوا ہے, اس میں تلا ہوا ہے, اس میں وہ کوئلے کے دم والا ہے. تو اب وہ ماشاءاللہ جب ہیلدی چیزیں گھر میں مل جائیں تو عیدی لے کے کیا کریں گے. وہ 5 6 7 ورائٹیز ایسی ہیں کہ آلموسٹ عید کے تینوں دن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ سامنے آتا رہتا ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ اب ظاہر میرے سارے بہن بھائی رشتے دار وہ زیادہ تر یہیں پہ ہی ہیں. اچھا. تو وہ ہم جو ہے ایک دن ایک کے پاس, دوسرے دن دوسرے کے پاس, تیسرے دن تیسرے کے پاس, بلکہ وہ پہلے جو ہفتہ ہوتا ہے بیسیکلی پورا ہفتہ عید کا اس طرح سے گزرتا ہے کہ وہ ڈنر کسی نہ کسی گھر پہ ہوتا ہے. چھٹیاں بھی نہیں ہیں. ہاں چھٹی نہیں, لیکن وہ چکر ہے نا چھٹی ہو نہ ہو, انہیں کہتے ہیں ڈنر کرنے تو 8:30 ہو نہ ہو, ہم نے تو جانا, ہم تو جائیں گے. بالکل. اور پھر یہ ہوتا ہے ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے خواتین میں, یار اس نے وہ بنایا تھا بڑا ٹیسٹی تھا, 4 بندوں نے تعریف کی تھی, تو آج میں جو بناؤں وہ آج 4 نہیں 6 بندے تعریف کریں اس کی, 6 افراد. ہاں. اور خاص طور سے گھر کے جو بڑے ہیں, گھر کے بڑوں کی جو تعریف ہوتی ہے نا, وہ ہر کوئی تھوڑا سا دل میں یہ رکھا ہوتا ہے اس نے, یار میری ڈش کی تعریف اگر تو وہ سب کے سامنے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, پھر تو اس عورت کے پاؤں زمین پہ لگتے ہی نہیں, پھر تو وہ 10 گنا عیدی والی بات ہو جاتی ہے نا. پھر سیدھی سی بات ہے. تو یہ دیکھیں اس میں بڑی اچھی جو ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں اس میں یہ ٹریڈیشن بہت اچھی ہے کہ ہر کوئی کھا پکا رہا ہے اور کوشش ہے دوسرے کو وہ ٹریٹ کرے, دوسرے کے ساتھ اچھا. آپ سب ہم نا یہاں پہ چلے اپنی فیملی کی بات وہ اچھی ہے کہ مل جل کر کھانا پکانا, گھومنا پھرنا, یہ ایک اچھی چیز ہے, اپنی فیملی کو خوشیوں میں شامل کرنا. وہیں پہ نا ہمیں ذرا اپنے محلے داروں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تو ڈفرینٹ کھانے بنا رہے ہیں, پکا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ان میں کچھ سفید پوش ایسے ہیں جو نہیں جو ہے وہ مانگنے آ سکتے, اپنا حصہ لینے کے لیے آ سکتے, تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے نا, کیونکہ ہم بالکل نہیں رکھتے. میں اس میں نا میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, چیز یہ ہے یوزلی ہم جہاں پہ رہتے ہیں نا ہمارے ارد گرد اسی ماحول کے لوگ رہتے ہیں, ان کے پاس پرابلمس کم ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ قربانی کر رہے ہیں, ساتھ والا قربانی نہیں کر رہا, تب بھی ایٹ لیسٹ اس کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ 15-20 کا فرق ہوگا, زیادہ سے زیادہ بہت فرق ہوگا.
لیکن ایشوز کہاں پہ آ رہے ہیں؟ ایشوز آ رہے ہیں ہمارے پاس سلمز بہت بڑھ گئے ہیں. بڑے شہروں میں اسلام آباد میں بھی جو وہ ایریا جو سی ڈی اے نے پراپر ایکوائر کر کے ڈیولپ نہیں کیے, وہاں پہ ایک گلی میں انٹر ہو جائیں تو آپ کو جھونپڑی نما کوئی 50-60 الٹے سیدھے ٹائپ کے بنے ہوئے گھر مل جائیں گے, جس میں کوئی 6 مہینے کے لیے آ رہا ہے, کوئی سال کے لیے آ رہا ہے, کوئی 1.5 سال کے لیے آ رہا ہے, کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں مزدور پیشہ جن کی کوئی انکم نہیں ہے. ایشو یہ آتا ہے کہ اب آپ اپنے ایریے سے نکل کے جا کے ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں. بالکل ایسے. اچھا, اب وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں چونکہ ایک ہی طرح کی حیثیت کے لوگ رہ رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے بھی ان کو پرابلم آتا ہے. کیوں؟ کہ ان کی اپنی حیثیت بھی وہی اسی طرح کی ہوتی ہے. وہ کس طرح سے ایک دوسرے کی وہ ہیلپ کریں گے. تو تھوڑا سا اس میں بہتری اس طرح سے پیدا ہوئی ہے پچھلے کافی عرصے میں کہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں, ہاں اس طرح کے وہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں عید کے دن, انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ چیز. بالکل ایسے ہی ہے. تو جو فلاحی تنظیمیں ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ شروع کیا ہے کہ اب یہ صرف ہمیں انہی تنظیموں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں خود بھی کرنا چاہیے. وہ ہیں اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہیں تو کہ فائن نہیں, یہ کافی نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں ان کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی ان کے تھرو آپ کروا, ان کے تھرو آپ نہیں جا سکتے, انہیں پتہ ہے, آپ ان کے تھرو کروائیں. ہاں ان کے تھرو کریں. تو یہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں یہ عید قربان جو ہے اس کا نام ہی قربانی ہے. قربانی مینس سیکریفائس. سیکریفائس کس لیے؟ کہ آپ اپنی انا کی, اپنی ضد کی, اپنے مال کی, اپنی جان کی, اپنے اولاد کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. تو چیز یہ کہ اگر ہمارے جو ڈپرائیوڈ پارٹس آف سوسائٹی ہیں اگر ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے, اگر ہمارے پاس ایک روٹی ہے ہم آدھی روٹی کھا کے دوسرے سے آدھی روٹی شیئر نہیں کریں گے, اور ان طبقات کا دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں آج کل جو ہوش ربا ہے مہنگائی ہے. ہمیں سے آپ دیکھیں یہ عید الفطر پہ بھی یہی تھا. ہاں ایسے تھا. یہ میرے خیال سے ہم سب کی لائف کی یہ واحد 2 عیدیں ابھی جو آئی ہیں سب سے زیادہ مہنگی ترین. اب چونکہ خواتین میجورٹی آف خواتین گوشت کی شاپنگ نہیں کرتی نا, مرد حضرات زیادہ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ بکرے کا گوشت اگر 2200 روپے کلو مل رہا ہے. مرغے کتنی مہنگی ہو گئی تھی, مرغی کتنی, بکرے کو چھوڑ کے گائے پہ آئیں, گائے کا گوشت 1300-1400 روپے کلو مل رہا ہے. مطلب جو مرغی 700 روپے کلو مل رہی ہے. تو غریب آدمی تو کھا ہی نہیں پا رہا, یہی بات وہ ٹیسٹ نہیں کر پا رہا. بریک لینی ہے. ہاں بریک کے بعد جو ہے وہ مزید ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج عید کا تیسرا روز, امید کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت خوشی کے ساتھ آپ اس دن کو منا رہے ہوں گے. دن کا آغاز ہو چکا ہے, کچھ لوگ ابھی بھی قربانی میں مصروف ہوں گے, کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم کھانے میں کیا پکائیں, اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم گھومنے پھرنے کے لیے کہاں جائیں, اور کچھ خواتین اگر جن کی میں بات کروں وہ پریشان ہو رہی ہوں گی کہ میں آج جوڑا کون سا پہنوں, کپڑے کیسے پہنوں, کیونکہ اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کر لیے, موسم گرم ہے, اب باہر گھومنے بھی جانا ہے, جو کپڑے خریدے ہیں وہ اے سی میں رہ کر پہننے کے قابل ہیں. تو یہ خواتین بیچاری کو جہاں کچن کی ٹینشنوں میں ہوتی ہے وہاں اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی ٹینشن میں ہو رہی ہوں گی. تو میری بہنوں اپنی ٹینشن بالکل نہیں لینی, کوئی بھی اچھا کبڈ کھولیں, اتنے ڈھیر سارے کپڑے ہوں گے نا کہ آپ کی سوچ ہے, کچھ بھی اسے نکالیں, پہنے اور عید کی خوشیوں کو انجوائے کریں. آج کے دن ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. کیوں کشمالہ, آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کپڑوں والی؟ نہیں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں پہننے کے لیے, جو ہم خواتین کا ایک روگ ہے. ہاں یہ سینٹینس ہمیشہ آتا ہے کہ اف کیا پہنوں, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا پہنوں. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب الماری آپ کھول کے دیکھو نا بہت کپڑے, تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے جو آپ پہن سکتے ہیں. بہت کچھ مل جاتا ہے. میرے گھر والے مجھ سے تنگ ہیں, میرے کپڑوں سے تنگ ہیں کہ الماریاں بھری پڑی پھر بھی کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے. ہاں یہ میرے خیال سے سب گھر والوں کا دکھ ہوتا ہے. ہر عورت کی کہانی ہے, ایک کپڑے دوسرا جوتے, کہ یہ تو اس کے ساتھ کا تو جوتا ہی نہیں ہے. اور یہ میں پہلے پہن چکی ہوں یار, میرے فرینڈس نے, کزنس نے, کولیگس نے دیکھ لیے, میں پھر سے وہی پہنوں, وہ کیا کہیں گے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں. اور جب آپ وہ نکالو پھر آپ سوچتے ہو کہ اچھا یار
یہ اتنا مہنگا لیا تھا اور ایک ہی بار پہنا تھا تو واقعی پہن لینا چاہیے دوبارہ. دیکھیں اتنے اچھے مشورے دیتے ہیں ہم آپ کو, پہن لیں کوئی بات نہیں, اس کے ساتھ تھوڑی سی نا چینجنگ ہو سکتی ہے, آپ دوپٹہ چینج کر لیں, ہاں تھوڑی ویریشن کر لیں, کوئی اگر بلیک چیز ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے کچھ کلرفل لے لیں تاکہ اس میں جو ہے نا وہ آپ کا ڈفرینٹ ایک فیل بن جائے, اور جب ڈفرینٹ فیل بنے گی تو وہ خود ہی جو ہے نا وہ ایسے لگے گا کہ آپ نے الگ پہنا ہے. تو جو آپ کی یہ جو پریشانی ہے نا کہ میں نے پہلے پہنا ہے, اور آج کل کیونکہ بہت زیادہ انسٹاگرام ورلڈ ہو گیا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس میں تصویر لگا لی. وہی بات ہے نا, وہی اب عید کی بات کریں تو مرد حضرات بیچارے جو ہے وہ ایک آدھا ڈریس پہنا ہوگا, اور خواتین نے عید کے لیے کتنے جوڑے بنائے ہوں گے. بالکل. اس کے باوجود جو ہے انہیں کہیں نہ کہیں خامی نظر آ رہی ہوگی. اچھا اس کے ساتھ مجھے ایسی جولری لے لینی چاہیے تھی, مجھے یہ کلر نہیں لینا چاہیے تھا, کوئی اور کلر جو ہے وہ پرچیز کر لینا چاہیے تھا. تو عید گزر جائے گی لیکن ان کی ٹینشنیں ختم نہیں ہوں گی. بالکل. اور وہ جو ایک کیونکہ دراصل نا خواتین کا شوق یہی رہ جاتا ہے, اسپیشلی جو گھر میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں نا, جو ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو چلو ہم لوگ تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی اتنا ہیسل میں ہوتے ہیں کہ ہماری پریورٹی یہ نہیں رہتی کہ بس نکلو کام پہ پہنچو تو کوئی دھیان نہیں رہتا کہ آپ نے صبح کون سا جوتا یا کون سا پہنا ہے, بس آپ نے ہم اپنا کام میں اور اس طرح وہ مینج کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ بس مینج ہو جائے. بالکل. لیکن جو خواتین کیونکہ جو زیادہ گھر میں ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں تو پھر ان کا دل ہوتا ہے. اچھا اس میں جو اسپیشلی ہاؤس وائف ہوں گی نا, عید کے دن زیادہ تیار شیار جو ہے نا وہ بھی جو زیادہ تیار ہو رہی ہوں گی, جنہوں نے کپڑے وپڑے چینج کیے ہوں گے, جو اچھے سے اپنے پراپر عید کے گیٹ اپ میں, وہ زیادہ تر ہاؤس وائف ہی ہوں گی. جو ورکنگ وومن انہوں نے شکر کیا کہ بس آج ہم ریسٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ ان کو نا وہی ایک دن ملا ہے جب سب لوگ آ رہے ہیں, ملنا جلنا ہو رہا ہے, تو وہ ذرا اچھے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو وہ مجھے اور ورکنگ کہہ رہی نہیں, ہم تو ریسٹ کرتے ہیں. آج ہم نے کوئی کپڑے وپڑے نہیں پہننے, کوئی تیار شیار نہیں ہونا, ہمیں چھٹی بھی آفس والے کہیں گے یہ کیوں پہن کے آئے ہو, یہ وہ. خیر ہم لوگوں نے تو یونیفارم پہننا ہوتا ہے, صبح صبح بس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کالا کوٹ اٹھائے اور نکلے. بس یونیفارم پہنے, سفید کرتا شلوار پہنے اور ساتھ میں بلیک کوٹ ویئر کریں, دیٹس اٹ, بات ختم. گھریلو خواتین آپ آج وکیل بنے ہوئے. کشمالہ کا گیٹ اپ الاؤڈ نہیں ہے, لیکن کلرز یہ ہے نہیں پہنتے, موسٹلی پہنتے ہیں نہیں مرد اس طرح وائٹ میں آتے ہیں. بالکل. کے پی کے میں دیکھیں نا, کے پی کے میں موسٹلی اسلام آباد میں بھی آج جمعے والے دن آپ کو سارے وکیل جو ہیں وہ دیکھیں آج آپ وکیل بنے, عید کے دن آپ وکیل بنے ہوئے. نیکسٹ ٹائم احتیاط کروں گا. اچھا کشمالہ آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کی عید کی شاپنگ کبھی اوپر نیچے ہوگی اور رہ گئی ہو؟ میں بالکل لاسٹ منٹ میں شاپنگ کرتی ہوں. لاسٹ بالکل لاسٹ منٹ میں, کیونکہ وہی والی تو زیادہ آپ پینک ہو جاتی ہوں گی. وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پریورٹی نہیں ہوتی, لیکن چاہیے بھی ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اینڈ میں بالکل جا کے اچھا اب کیا لوں, اور وہ کبھی کبھی آپ نے آن لائن بھی نہیں لگائی, چوڑیاں بھی نہیں ہیں, غلطی سے میں نے پہن لی ہیں. یہ بس یہی مسئلہ ہے کہ وہ جو ورکنگ لیڈیز کا یہی حال ہے, وہ آدھے مرد, ورکنگ لیڈیز کا یہی حال ہے کہ وہ واقعی آدھے مرد بن چکے ہوتے ہیں. انہیں بس جو مل گیا سڈن یا جلدی فوراً جو خرید لیا بس اوکے فائن. اور پھر خاص کر جو کچہری جانے والی خواتین ہوتی ہیں وہ تو کچھ زیادہ سادہ, وہ تو 70% مرد بن جاتے ہیں. ان کا کام ایسا ہے نا, بالکل فیلڈ ایسی ہے, انہیں بننا پڑتا ہے. بالکل. اور مزدوروں والی ہماری فیلڈ ہوتی ہے. وہ تو ہم بھی مزدور ہیں. ہاں ہم بھی مزدور ہیں, ذرا تھوڑے ماڈرن کہہ لیں. اس وقت دیکھیں نا ہم بھی لائیو بیٹھے ہوئے اپنی وہ کر رہے ہیں, اپنی جاب کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اب کام کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. آپ نے جا کے ذرا وہ زوردار آواز میں اپنے رکھنے ہوتے ہیں, اپنے نظریات نقطۂ نظریہ رکھنے ہوتے ہیں, اور ہم نے ذرا یہاں بیٹھ کے رکھنے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ڈفرینٹ ہے. کیوں ہوگا ایسے ہی ہے, یہ بھی ایک قسم کی مزدوری ہے. عید کے دن ہم بھی مزدور ہیں. شاپنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. شاپنگ میں میری, کیونکہ میری ایک نا اب یہ نہیں کہیے گا کہ شادی کے بعد چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. نہیں, میری بیٹی ہے ایک 1.5 ایئرس کی, اور اس کی شاپنگ کا مجھے بہت کریز ہوتا ہے. بچیوں کی شاپنگ کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ چیز یہ اپنے بچے سے یاد کرے, ہمارے گھر میں بھی ایک چھوٹی سی ننھی منی سی بچی, اب میں نے اپنے کپڑے نہیں خریدے تھے, ان کی میں شاپنگ کرنے میں لگی ہوئی تھی. ایسا ہی بھتیجے کی میں جو ان کے دیکھ رہی تھی, یار کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں, اور ویسے بھی بچوں کے اتنے مزے مزے کے کپڑے آئے ہوتے ہیں, جوتے. تب اس کے میں خریدے جا رہی گھروں سے ڈانٹ پڑی تھی, اتنی گرمی میں کہاں انہوں نے یہ کپڑے پہننے. ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. ارے اتنے کیوٹ ہیں. بس میری بھابھی بھی کہتی ہیں کہ کشمالہ یہ کتنے پہنے گی, کیا تم, کیا مطلب گرمی ہے. اور ان کا شو سائز بھی فوراً چینج ہو جاتا ہے, گروئنگ ایج ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن نہیں, ہم نے تو خریدنے. پیارے بہت بہت لگ رہے ہوتے. عید پہ تو پتہ نہیں, یہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے, یہ جو
शॉप्स वाले हैं कि ख़वातीन बाहर निकली हुई हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल दो जिन्हें चेक कर रही हैं, पहने ना पहने बच्चे लेकिन खरीदेंगे ज़रूर। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, और जहाँ तक मेहंदी का सवाल है तो आपने भी नहीं लगाई अगेन चूड़ियाँ पहनी? बिल्कुल नहीं पहनी। मैंने पहले दिन पहनी थी। पहले दिन जब मैं टोटली घर पे थी, कोई ऐसी और कमिटमेंट्स नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल पहनी थी। मुझे बहुत शौक है चूड़ियों का। बिल्कुल। और मेहंदी वो कुछ प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि कुछ ये हमारा प्रोफेशन भी बीच में आ जाता है, आ जाता है हमारी खुशियों में ना आजकल ये प्रोफेशन जो ना ये एक बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। बहुत सारे हमारे ऐसे एंकर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि फीमेल एंकर्स जो हमारी, कि इसलिए हम मेहंदी नहीं लगवाते क्योंकि अब 2-3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद हमें प्रोग्राम करना है, तो वो जरा सूट नहीं करते साथ। हम लोगों को भी यही फील होता है कि फिर आप अदालत में जाओगे और मेहंदी वाले हाथों से आप, तो वो जरा फीमेल वाले, इसलिए नो मेहंदी, बस सादगी के साथ। सही बात। बिल्कुल। और जहाँ तक कपड़ों की बात है, वो स्पेशली बच्चों के जो हैं वो तो दोनों साइड की फैमिली से ऑलरेडी बन चुके होते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं ना वो कम होते हैं, कम ही होते हैं। और लास्ट मिनट तक उनकी चूड़ियाँ और शूज़ और हर चीज़ की मैचिंग ये चल रहा होता है। और जहाँ तक अपने ही कपड़ों का सवाल है तो यस, उसमें लाइक कश्माला सेड के वो लास्ट प्रायोरिटी होती है। राइट। और मेरा भी ऐसे ही होता है कि अभी भी चांद रात पे जाके, तो खैर बड़ी ईद पे चांद रात का तो कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन जिन्होंने मनानी होती है ना चांद रात, वो मनाते हैं। अभी इस दफा देखे ना इतना रश है। हाँ, इस दफा और अभी इस बड़ी ईद पे भी मैं देख रही थी चूड़ियों के स्टॉल्स, मेहंदी के स्टॉल्स, बहुत पहले से जो है इसकी प्रमोशन शुरू हो गई थी, एक हफ्ता पहले प्रमोशन शुरू हो गई थी कि फलां जगह पे जो है वो चूड़ियों का, मेहंदी का स्टॉल होगा, या फलां मॉल पे अगर आप ड्रेस परचेज करते हैं मेहंदी आपको फ्री लगाई जाएगी। एक हफ्ता पहले प्रमोशन शुरू हो गई थी। तो चांद रात है, उसमें आप ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा को बिल्कुल मत लाएं, चांद रात तो है ही है। हाँ, वही ना कि वो बिल्कुल छोटी ईद जैसी ही फेस्टिविटी होती है और मेहंदियाँ लग रही छोटी ईद की बात करते हैं, चांद रात के इंतजार करना पड़ता है, और बड़ी ईद का हमें पहले पता होता है चांद रात है, तो हम टाइम नहीं जरा बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो या शॉपिंग चांद रात पे ही होती है। फिर मेरी तो चांद रात पे होती है, और मेरे हस्बैंड की भी चांद रात पे होती है। हस्बैंड बेचारा भी। और इसके अलावा अगर ईद की बाकी जो कमिटमेंट्स होती हैं, उसमें पहले 2 दिन जो हैं वो इन लॉज की तरफ बहुत मज़े के गुजरते हैं। और उसमें भी जैसे मेरी मदर इन लॉ की एक क्यूट बात ये है कि शी मेक्स श्योर कि उनकी जो बहुएं तो है ही नहीं, बेटियों की तरह उन्होंने सबको रखा हुआ है कि इनको शादी के बाद भी वही माहौल मिले जो इन्हें पहले मिलता था। तो वो किचन में खुद ही काम कर रही होती है। इनफैक्ट मतलब वी मेक श्योर कि वी हेल्प हर आउट, लेकिन अपने हाथों से बनाना और सबको सर्व करना वो अभी भी उनकी ड्यूटी है। और जो थर्ड डे होता है, यानी आज का डिनर, वो मेरे पेरेंट्स की तरफ होगा। आज के दिन की रूटीन जानते हैं, जरा हम वहाब साहब से जान लें कि इन्होंने बेगम का हाथ बटाया किचन में? बिल्कुल। कुछ खाना वाना बनाया कि सिर्फ खाने भी आपने वजन रखा कि भाई मैं तो कुर्बानी करके गोश्त लिया, अब तुम पकाओ? ईद पे हमारा बहुत पुराना एग्रीमेंट है। देखिए, पुराना एग्रीमेंट, हाँ, निकाह के साथ एटलीस्ट 10-15 साल पुराना। अच्छा। कश्माला ने बड़ी अच्छी बात की थी कि भाई वालिद वगैरह जो बिल्कुल कसाई के हुलिये में होते हैं, होता है ये जो गोश्त बाहर से कट के आते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े पीसेज होते हैं कि उसको आपने फिर अपने घर के हिसाब से कस्टमाइज करना होता है, अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करना होता है। तो हमारे पास माशाल्लाह एक कसाई की दुकान लगी होती है, जिसमें आप कसाई होते हैं? हाँ, जिसमें मैं होता हूँ। असिस्टेंट कौन होता है? हाँ, असिस्टेंट तो बेगम ही होती है ना। क्योंकि डायरेक्शन तो प्रोड्यूसर तो वो है कि भाई इसको ऐसे काटना है आपने। अच्छा, अब मैंने वो जो औजार वगैरह तेज़ करवा के रखे होते हैं, तो उसमें बेसिकली बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हड्डियाँ वो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि हड्डियाँ तक आपको तोड़नी पड़ती हैं। वो जब हम कसाई की बात करें, वो तो बस जल्दी जल्दी उन्होंने तो अपना वो काम आगे कमिटमेंट होती है, उन्होंने वहाँ जाने के लिए बस जल्दी जल्दी जो है वो गोश्त कट करना होता है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना रहे हैं। कुछ कसाई तो इतने खतरनाक होते हैं कि सुबह मिसाल के तौर पे 8 बजे आप, मतलब किस तरह खतरनाक? बकरे को उन्होंने ज़िबा किया और गायब हो गया, अब पीछे दौड़ रहे हैं। वो 20 बकरे घरों पे जाके ज़िबा करके आगे जा रहे होते हैं। अच्छा। फिर वो तकरीबन 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद वो राउंड शुरू करते हैं, फिर खाल उतार के गोश्त बनाने का। तो वो 7 बजे आपके पास पहले लाइन में ज़िबा करते जाना है, फिर लाइन में आके खाल उतारने, ताकि हर वक्त फंस जाए ना, दूसरे से काम नहीं करवाएगा, तो वो इंश्योर करते हैं कि भाई हमारी कमाई हो। देखिए उनका बिजनेस माइंड, ये बिजनेस चेक करें उनका बिजनेस माइंड। ये मैं बताऊँ, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पाकिस्तान में 2 मेन जो
कारोबारी लोग हैं उनके बिजनेस इवेंट्स हैं ये, अरबों रुपए का बिजनेस होता है इसमें। अच्छा। अरबों रुपए का, खरबों का तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये फिगर्स जो आती हैं ऑलमोस्ट ईद उल फितर की थोड़ी निस्बतन कम है, जानवरों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अच्छा। लेकिन ईद उल अजहा जो है मेरे ख्याल में कम से कम 40-50 अरब रुपए की मिनिमम की है। और कपड़ों वगैरह की जो एक्टिविटी है बेसिकली बहुत सारे लोग तो कहते ही हैं, दुकानदार हजरात जो हैं कहते हैं कि हम साल की जो कमाई है वो 2 ईदों पे करते हैं, इससे हमारा पूरे साल का खर्चा निकलता है। बिल्कुल। और अगर आपने मार्केट फैक्टर्स के तरफ कभी थोड़े स्टडी करें ना, तो जितने बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने पूरे साल का एक प्लान बना, बिजनेस प्लान बनाते हैं सही बात है कि अब फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप जाएं किसी बड़े मॉल पे जाएं ना, तो आपको ज़्यादातर ब्रांड्स पे 20% डिस्काउंट के लेबल लगे हुए हैं, ईद डिस्काउंट, दे अट्रैक्ट, चलते ही रहता है। हाँ, दे अट्रैक्ट, आपकी जेबों से पैसे निकलवाते हैं वो, और 20% का की अट्रैक्शन दिखा, पैसे निकलवाना तो बड़ा ही आसान है। लगा दे डिस्काउंट, 50% लगा दे। देखिए रश देखिएगा आप। मैं सबसे पहले आपकी इज़्ज़त को सलाम करूंगा, आपने मुझसे एक्सेप्ट किया कि ख़वातीन के वार्डरोब भरी हों, लेकिन कहती साढ़े को तो कपड़े कोई नहीं। सीरियसली ऐसे ही होता है, और मेरे साथ अपना ही होता है, कपड़े भरे पड़े घर में, जगह नहीं है कपड़े रखने की, और मैं कहती कपड़े नहीं है। ये हर घर का रोना है, हर औरत बेचारी उसकी ये कहानी है बेचारी। अगर यही साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है मर्दों के जहन में आ जाए ना, यार ये तो मैंने पहना हुआ है, ये तो पहन के मैं फलन जगह गया था, अब उधर दोबारा जा। मर्दों को इसलिए कपड़ों का पता नहीं चलता, कोई डिजाइनिंग नहीं हुई होती ना। हम खवातीन के कपड़ों की तरह डिजाइनिंग होती है, कलर होते हैं, वो पहचान में आ जाते हैं, तो इसलिए हम जरा बेचारे थोड़ा स्ट्रेस ले जाते हैं। लेकिन अगेन मैं एक चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर खवातीन फॉर एग्जाम्पल ईद के 3 दिनों में, बकरीद के खास तौर से, ये हड़ताल कर दें, कपड़े ना ले, नहीं खाने पकाने की हड़ताल कर दें, तो तमाम मर्द जो है वो इतने ज़बरदस्त जो टेस्टों से महरूम हो जाएंगे। अब आप ये पूछें मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट कैसे आया? मैं इंग्लैंड में था और एक कोर्स में करने के लिए गया था 1 हफ्ते का, तो उन्हीं दिनों वहाँ पे अंडरग्राउंड जो उसे ट्यूब कहते हैं वो जो चलती है उसकी स्ट्राइक हो गई। अच्छा, आई वाज सरप्राइज्ड, मैंने कहा यार स्ट्राइक वगैरह तो ये साउथ एशियन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इंग्लैंड में क्या चक्कर है? जब मैंने स्टडी किया तो मैंने कहा चूंकि वहाँ पे ट्रेड यूनियंस तमाम उनकी खुली आज़ादी। अच्छा, आपसे ये बात मुकम्मल करते हैं, ब्रेक लेनी है। चलिए ब्रेक के बाद ये आपकी बात है मुकम्मल सुनते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज ईद का तीसरा रोज़, ईद की खुशियाँ हम आप लोगों के साथ हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि सच टीवी कभी पीछे नहीं होता। हर खुशी जो है वो आप लोगों के साथ मिलजुल कर हम सेलिब्रेट करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हकीकी खुशी है, जो इस खुशी का, इस ईद का एहसास होना चाहिए, वो मिलजुल कर उस एहसास को हम महसूस करें, उन जज्बात को हम महसूस करें कि इस ईद का मकसद क्या है, इस ईद का मतलब क्या है, खुशी क्या होती है, उसको फ़ील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फीलिंग कहीं ना कम होती जा रही है। खुदारा एक दूसरे का एहसास करें। ये तमाम तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम दुनियावी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। प्यार मोहब्बत बांटे। ईद इसी चीज़ का नाम है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, खुशियाँ बांटें। अगर कोई नाराज़ है एक दूसरे से तो उस नाराज़गी को दूर करें। ईद यही सबक देता है और हम यही खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। यही मैसेज बार बार आप लोगों को दे रहे हैं कि खुशी का जो, ईद का जो मकसद है, जो मतलब है, उसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ सब कोई स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे, वो ज़रा बताएं। कोई हड़ताल की आप बात कर रहे थे? इंग्लैंड की मैं बात कर रहा था, लंदन में। वहाँ पे अच्छा उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो आपको आज़ादी देता है। अच्छा। कि पब्लिक सेक्टर में अगर आपके राइट्स जो है नहीं मिल रहा है आपको, या उसमें कोई कमी है, तो आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं। अच्छा। ट्रेड यूनियन के तौर पे। तो पूरे ट्यूब के जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी। अब आप इमेजिन करेंगे कि ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का फासला जो कि आप 1 पाउंड में तय कर सकते थे, उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 70 to 80 पाउंड खर्च करने पड़े। टैक्सी पे वही फासला 70 to 80 पाउंड में, और ट्यूब में वो 1 पाउंड। तो मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा यार मैं तो ये सोच के आया था अभी डेवलप कंट्री है तो यहाँ पे तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हर बंदा 24 घंटे काम करता होगा, भाग दौड़ रहा होगा।
لیکن بہرحال جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے وہاں پہ ورکنگ کلاس کو بھی رائٹس ملے ہیں. تو بات کنیکٹ ہم نے کی تھی, اگر خواتین خدا نخواستہ صرف ایک دن عید کے دنوں میں بیمار پڑ جائیں یا کچھ انگلی کٹ جائے, کچھ ہاتھ کٹ جائے, تو آپ تو سارے لذیذ کھانوں سے محروم ہو جائیں گے. اور بقرعید جو ہے پھر دیکھیے کتنی بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شکریہ ادا کرنے والی بات ہے, خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اس گرمی میں. بالکل خواتین آپ تو قربانی کر کے آ گئے, گوشت لے کر گھر آ گئے, اب جو کچن کی گرمی ہے, کچن کی شدید گرمی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے 70 to 80% جو مرد حضرات ہیں اس چیز کو ویلیو نہیں کرتے. اس لیے نہیں ویلیو کرتے کہ ان کی ماؤں نے ان کو ٹف ٹائم نہیں دیا ہوتا. ایک تو وہ ماؤں نے تربیت نہیں کی ہوتی وہاں سے, دوسرا نہیں عجیب سا وہ ان کے اندر وہ ایگو کا ایلیمنٹ کہ اگر کھانا اچھا بھی بنا ہے, بیگم نے اتنی ساری ڈشز بنا کے رکھ دی ہیں, یہ نہیں کہنا کہ بیگم آج عید مطلب بڑی خوبصورت لگ رہی ہو, کھانا بڑا اچھا تم نے پکایا ہے, اور مطلب تمہارے ہاتھ میں بڑا ٹیسٹ ہے. یہ دو چار جملے بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر بول دیں گے یقین کریے اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اچھا اگر نہیں بول سکتے نا, کیوں نہیں بول سکتے؟ نہیں سنیں نا, اگر نہیں بول سکتے بولنا چاہیے. بہت سارے لوگوں میں پرابلم ہے. عید کے دن میں کہتی ہوں وہ عہد کریں, سوری کریں اپنی بیگمات سے. بہت سارے لوگوں میں یہ پرابلم ہے, ہمارے مردوں میں اس لیے یہ پرابلم ہے کہ شروع سے ماؤں نے بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو فوقیت دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے جو ہے فار ایگزامپل دو بیٹیاں بیٹے کے لیے رکھی ہوتی ہیں, ایک بوٹی بیٹی کے لیے رکھی ہوتی ہے. اچھا بیٹے کو جو ہے فریش وہ اسی کو کہتی ہیں جا بھائی کے لیے نا تازی روٹی بنا, تو صبح والی کھا لیں. تو اب یہ یار واٹ از دس نان سینس. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہی چیز وہ ٹریول کرتی ہے, ان میں ایک کمپلیکس بنتا ہے. تو ظاہر جب وہ میریڈ ہوتے ہیں تو ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 کپ چائے بنانی ہے یا کچھ بھی چھوٹا موٹا بنانا ہے تو مرد چلا جائے تو اس کی عزت کہاں سے کم ہوتی ہے, مجھے کوئی بتائے. اچھا دوسرے ہم پڑھتے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم یہ نہیں پڑھتے کہ یار اس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جس کے لیے رب کائنات نے کائنات تخلیق کی, وہ اپنے کام بلکہ بہت سارے کام خود کرتے تھے, کچن کے کام خود کرتے تھے, ہاتھ بٹاتے تھے. وہ ہارڈ قسم کے کام جو آج کل تو کانسیپٹ ہی نہیں مرد کریں, وہ خود کرتے تھے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم میں پھر یہ اتنا جو ایگو یا اتنی آکڑ کس چیز کی ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. میں تو اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے کھانا کھایا نا, یہ پلیٹ جو ہے آپ جا کے کچن میں دھوئیں اور اس کو وہاں پہ لگائیں. بعض دفعہ میں کہتا ہوں, میں نے اپنی بیگم سے کہا, میں نے کہا بات سنو, تم نے ابھی ان کو چائے نہیں بنانی سکھائی ہے, ان کو بھیجو ابھی 2 کپ چائے بنا کے لے کر آئیں, تاکہ ان کو پتہ تو ہو نا کہ کیا کرنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے. اب میں نے کہا یہ میریڈ لائف کے بعد اگر بیگم نے ان کو کبھی کہہ دیا بیگم گھر پہ 2 دن نہیں ہے تو یہ تو چائے نہیں پئیں گے اس چکر میں. پھر بس یہی بات ہے نا, اس لیے مردوں کو احساس کرنا چاہیے. کشمالہ دیکھیں آج واقعی میں کہوں گی کہ آج خواتین کو نا ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ اتنی گرمی میں عید منا رہی ہیں. ایون ورکنگ لیڈیز جو کچن میں بہت کم جاتی ہیں, وہ بھی عید کے موقع پہ یا عید کا پہلا دوسرا تیسرا روز یا عید کے بعد جو عید ملن پارٹیز ہوں گی وہ کچن میں وقت گزاریں گی. لیکن ہم یہ نا بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو کہ بھائی ایک عورت اتنی بڑا جو قربانی دے رہی ہے, سیکریفائز کر رہی ہے, گرمی میں آپ لوگوں کے لیے اتنے مزے مزے کے کھانے پکا رہی ہے, کوئی تعریف کرتے, کچھ چھوٹا سا گفٹ عید والے دن دے دے, اس کو عیدی دے دیں. بھائی خواتین کی سائڈ لے رہی ہوں میں, کوئی عیدی دینی چاہیے. آپ نے عید کے موقع پہ کچھ پکایا ہوا ہے یا بس کھانے پہ زور رکھا؟ نہیں, پکانا تو ضرور پکایا جاتا ہے. ہاں سسرال میں جا کے پھر تھوڑا سا آپ کو اس لحاظ سے چلنا. حالانکہ میری ساس بھی تھینکفلی شی از ویری کائنڈ, اور وہ جو ہے نا بالکل ان کا یہی ہوتا ہے وہ سب. لیکن آپ کو خود اچھا نہیں لگتا کہ اچھا باقی سارا دن بھی ایک ہی بندہ ہمیشہ اگر کر رہا ہے, آپ کو ہر طرح کی سپورٹ مل رہی ہے, تو ایٹ لیسٹ جس دن آپ ہیں تو بی دیئر فار دیم ایز ویل, ان کا ہاتھ بٹائیں. اور پھر ظاہری بات ہے عید پہ زیادہ کام ہو جاتے ہیں کہ اچھا جو نندے ہیں انہوں نے بھی آنا ہے, ان کے سسرالوں نے بھی آنا ہے, تو پھر ظاہری بات ہے بالکل, تو وہ پھر ایک بندے کے اوپر جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایک بندے کے اوپر سارا بول رہے ہیں. کرنا جو ہے یہ زیادہ ضروری. کبھی ایسا ہوا ہو کہ عید کے دن آپ کو کال آ گیا ہو, کورٹ جانا پڑ گیا؟ ہاں بالکل ایسا ہوا. یہ اسٹوری شیئر کریں نا ہمارے ساتھ تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ بھائی جو ورکنگ لیڈی ہے ان کی عید کیسے گزرتی ہے. ایکچولی آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے. تو ایک بیل کے لیے کال آ گئی, کیونکہ جو ڈیوٹی جج ہوتا ہے وہ عید والے دن ڈیوٹی جج بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو جو کال آ گئی, ایک بیل تھی اور پیسے بھی اچھے مل رہے تھے. تو اس پہ کیا کہ چلے تھوڑا ٹائم. ہاں میں نے کہا یہ چکر ڈیوٹی کا تھا یا پیسوں کا تھا؟ نہیں میں اسی لیے ڈیوٹی نہیں
निभाने के कि पैसों के लिए? मैं बिल्कुल उन्होंने कहा कि अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि देखें ये भी एक जिंदगी की जो है ना, जिंदगी का बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जिस तरह आप अपने अब्बा से ईदी लेती हैं, बड़ी ईद पे मैं भी तो ईदी लेती हूँ, लेकिन मैं लेने की वजह से जो मुझसे सारे छोटे हैं वो मुझसे भी बड़ी ईद पे भी ईदी लेते हैं, उन्हें देनी भी पड़ती है, हमें चाहिए ईदी चाहिए, तो वो हमें मुझे देनी भी पड़ती है। तो उसके लिए फिर आपको जब ईदी देनी है तो फिर कमाना भी पड़ेगा। फिर आपको एक अच्छा जब ऑप्शन नजर आता है तो आप कह चले ये जरा मैनेज हो जाएगा, बिल्कुल, क्यों ना, जरा वो बंदा सोचता है कि अच्छा ये जो इतने पैसे निकले तो चलो थोड़े से जो है वो रीफिल हो जाएगा। तो मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू नफा नुकसान बराबर 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 बराबर। तो अब्बू ने मुझे कहा कि नहीं बेटा आज तो नहीं जाना, अभी सब आएंगे पूछेंगे कि किधर गई है। तो कशमाला जो है वो ईद वाले दिन भी चली जाती है। तो मैंने कहा अब्बू कोई बात नहीं, आप उन्हें बताना कि बस अभी गई है वापस आ जाएगी ना। तो फिर पहले तो उन्हें कन्विंस करने में मुझे लगा थोड़ा सा टाइम, जरा मुश्किल हुआ के दिन है और जो जाना है, अब्बा जी मान नहीं रहे हैं, लेकिन अब आगे क्लाइंट बुला रहे हैं, पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं। गलती हो गई ना, अब्बू कहती हैं मैं ईदी लेने कोर्ट जा रही हूँ। तो जरा आसान हो जाता है, बहुत आसानी। मसला ये होता है कि अब्बू कहते हैं कि बेटा मुझसे ले लो, तुम मुझसे ले लो लेकिन जाओ मत। एग्जैक्टली वो ये कह सकते थे, क्योंकि वालिद जो है ना, अब्बू उधर से 50,000 मिलेगी, आप देंगे? सीरियसली वो कर देते हैं, वालिद कर देते हैं। वो तो चाहते नहीं है, वो कहते हैं कि बेटा आप क्यों कर रही हो काम, जो चाहिए मुझे बताओ, मैं हूँ देने के लिए। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मंथली कितनी पॉकेट मनी तुम्हें चाहिए, बताओ मैं देता हूँ। वालिद करते हैं, यकीन करें, ये तो हम बाज नहीं आते। हाँ, ये हमारा अपना मसला है कि जी वो भाई हमें तो काम करना है, हमने अपनी इंडिविजुअल सेल्फ बनाना है और अपनी हमें वो चाहिए, पहचान होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये वो चक्कर है, इसलिए अब्बा को नहीं बंदा कह सकता पैसों वाली बात, हो कहेंगे चलो बेटा बैठो, तुम पैसे ये पकड़ो पैसे, घर बैठो। तो इस वजह से, लेकिन अब्बा की बात यही होती है कि वो बेटियों की मान भी जाते हैं, तो वो फिर चली भी गई करके मान गए, मना लिया, बेल करवा भी ली जाके। अच्छा, फिर मुंशी को बुलाया कि आओ मचल के भी करा। उसने भी सोचा, वो भी आ गया, उसने भी कहा चलो भाई कमाई हो के चलते हैं, उसकी भी कमाई हो जाएगी। तो अब जिसके अपने बेल करवाई वो कितना खुश होगा। हाँ एग्जैक्टली, ईद हो गई ना। हाँ, उनके भी ईद के दिन उसे रिहाई मिल गई, और वो घर वालों के लिए बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इस तरह के जो मौके होते हैं आप सबसे ज़्यादा अपनों को चाह रहे होते हैं, और बहुत जगह हालात ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि वो इंसान एक्चुअली उस क्राइम में मुलविस भी हो, बहुत माइनर चीज़ें होती हैं कभी कभी ऐसे। तो हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हमारा सिस्टम इन अ वे इज़ वेरी अनजस्ट, मतलब मेरे पास एक दिन केस था, एक बच्ची थी, उसने घर में जहाँ काम करती थी, एक तो वो अंडर एज बच्ची थी, माइनर बच्ची थी, जहाँ काम करती थी। इस तरह के केसेस ना बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स वेरी डिप्रेसिंग। अंडर एज बच्चियाँ इस तरह से काम करें बहुत ज़्यादा। हाँ, और ये इतना आम हो चुका है कि लोगों को लगता ही नहीं है। ईद वाले दिन भी वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है, वो आपके घरों में आज ईद मना रहे हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में बैठे हुए, लेकिन वो बच्चियाँ नहीं है। एग्जैक्टली। और किसी को इस बात का ख्याल नहीं आता कि आप बड़े से बड़ा जानवर लाते हैं, आप इस चीज़ की नुमाइश करते हैं कि जी मैंने ऊँट ख़रीदा, मैंने ये ख़रीदा, लेकिन आप जो घर में बैठा हुआ जो आपके काम करने वाला है, जो आपकी हाउस हेल्प है, वो माइनर एक होगा और उस माइनर का हक आप अदा नहीं करते। आपकी वो कुर्बानी, वो बड़ा जानवर, उसकी क्या है, क्या है, क्योंकि हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे, हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे। और तो जब अल्लाह देख रहा है कि तुम सुन्नत पूरे करने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, फर्ज को इग्नोर करे जा रहे हो। मैंने ऐसे भी जगह देखे हैं कि जहाँ पर माँ बाप आके दरवाजे के बाहर बैठे होते हैं और वो बच्चों को मिलने नहीं देते। हमारे यहाँ जो सिस्टमैटिक अनजस्ट जो चीज़ें हैं ना, वो पता नहीं कितना वक्त लेंगी चेंज होने के लिए। मुझे लगता है कि हम मतलब ईद की बात कर रहे हैं ना कि खुशी का मौका है, खुशी का दिन है, क्योंकि अब आप तो तमाम लॉज को जानती हैं, वो नाज़रीन के साथ भी शेयर करें कि एक तो अंडर एज बच्चियाँ जिनको काम पे रखा जाता है, दूसरा ईद की जब हम बात करें, ईद का मौका है, खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए, फिर हम ऐसे बच्चियों का ख्याल नहीं रखते, ऐसे उनके घर वालों का हम ख्याल नहीं रख रहे होते, उन पे तशद्दुद किए जा रहे होते, उनके सामने बैठ के हम तो अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े हम पहना रहे हैं, लेकिन वो एक अदद बच्ची जो आपके घर काम कर रही है उसको उसका हक हम नहीं दे रहे, उसका राइट नहीं दे रहे। मतलब एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं, मतलब एटलीस्ट आज के दिन, ईद के दिन भी आपका ज़मीर आपको नहीं जो है वो ट्रिगर कर रहा कि ऐसा मत करो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उस बच्चे की सोचें जिसकी तरबियत हो रही है,
جو کہ خود 12 سال کا ہے اور اس نے آپ کے 3 سال کا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور اس 3 سال کے بچے کو آپ دنیا جہان کی ہر ایک چیز لا کر دے رہے ہیں اور اس کو آپ ایک اچھی ایگزیکٹلی اس کو آپ ایک اچھی روٹی بھی نہیں کھانے کو دے رہے. آپ کھانا کھاتے ہیں تو اسے الگ بٹھا دیتے ہیں اور اس کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ کیا اندر ہی اندر کہیں اس کی نفرت نہیں پیدا ہوگی؟ کیا وہی نفرت وہ جو چھوٹے بچے اپنے گھر میں رکھے ہیں ایگزیکٹلی پھر اکثر ہم لوگ جب دیکھتے ہیں جی گھر میں جو گھر میں کام ملازم رکھا ہوا تھا اسی نے وہ گھر کی چوری میں ملوث تھا, گھر کے ڈاکے میں ملوث تھا. ملازم کی غلطی مت گنے آپ یہ بھی سوچیں, حصے دار ہیں, آپ نے اسے اس یہ کرنے پہ مجبور کیا, آپ نے اس کی معاشرتی حالات کیا بنا دیے کہ وہ وہیں پہ ایک کام کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد بھی اس کو آپ رات کی باسی روٹی دیتے ہیں, آپ ایک تازی روٹی نہیں دیتے. تو اس کا ریئیکشن پھر کیا ہوگا؟ کشمالہ بریک کی جانے پڑنا ہے, بریک کے بعد اس پہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل مزید آگے بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج عید کا تیسرا دن آپ لوگوں کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جنہوں نے ابھی بھی ٹی وی آن کیا ہے ان کو, تمام دیکھنے والوں کو ہم عید مبارک کہتے ہیں. بات تھوڑی سیریس ہو رہی تھی اور میرے خیال سے ہونی بھی چاہیے کشمالہ, اس پہ بات ہونی بھی چاہیے کہ ہم جہاں عید کی خوشیاں مناتے ہیں, اپنے تمام فیملی والوں کو اس میں شامل رکھتے ہیں, انہیں فون کرتے ہیں, ملنے جلنے جاتے ہیں, اور شاپنگ کی بات کریں, گفٹس ایک دوسرے کو دیتے ہیں, اپنے لیے پرچیز کرتے ہیں. وہیں پہ جب ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں, مستحق لوگوں کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا ہے, چاہے وہ ہمارے آفس میں کوئی ہے, ایون ہمارے ارد گرد ہمارے محلے میں کوئی ہے, ان کا ہم خیال نہیں رکھتے. یعنی عید کی خوشی مکمل ہم نہیں کر پا رہے, احساس ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے. جتنی تیزی سے ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں, جتنی تیزی سے ہم بات کرتے ہیں معاشرہ جو ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ہم کہلا رہے ہیں, بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہو رہے ہیں, بڑا پڑھا لکھا یہ طبقہ ہے, وہ اس پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ وہ جو ایک احساس, ایک پیار, ایک خلوص, مل جل کر سب کو آگے لے کر چلنے کی جو ایک امید یا ایک وہ کام ہے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور جب انسانیت ختم ہوتی جائے گی نا, تو معاشرہ چاہے جتنی بھی دنیاوی ترقی کر لے وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں اگر ہم اپنی جنرل لائف کو دیکھیں تو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ہم ایک ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں اوپر جانے کی بجائے, کیونکہ اس کی یہی وجہ ہے. اس میں ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں, بڑے بڑے مطلب بہت زیادہ گھر میں نے بنا لیے ہیں, ایک بہت ہیوی بینک بیلنس میرے پاس ہے. یہ خوشی کی بات نہیں ہے. خوشی کی بات تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس جو ہے آپ اس سے کسی اور کی خوشی کی وجہ بنیں. آپ جب کسی اور کی خوشی کی وجہ نہیں بن رہے, دوسروں کا حق چھین رہے ہیں, وہ خوشی نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی. وہ آپ اپنے لیے وہ جو بھی آپ نے اکٹھا کیا ہو نا, وہ آپ اپنے لیے آپ نے وہ سانپ اکٹھے کیے ہو جو آپ کو وقتاً فوقتاً ڈس رہے ہیں. اور آپ کے آس پاس والے جو لوگ ہیں نا, ان کے اوپر اتنا ہی اس خوشی کا حق ہے جتنا آپ کا ہے. آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو سبب بنا رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کی دینے کی وجہ بنے. اور جب وہاں پہ آپ اپنے ہاتھ روکتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رسی کھینچ لیتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اگر تم میرے بندے کے لیے نہیں ہو سکتے نا, تو میں تمہارا کیوں. تو پھر اسی چیز کو سوچنا چاہیے. روما, یہ احساس کی بات کریں, آخری سیگمنٹ ہے, کچھ منٹس ہمارے پاس ہے. میں چاہوں گی کہ آخری منٹ میں ہم ذرا لوگوں کو کچھ ایسے آپ لوگوں سے ہم میسیجز لیں, ایسے سولوشنز لیں کہ عید کا موقع ہے, یہ اللہ پاک دیکھنے والوں کو, آپ سب کو ایسی بہت ساری عیدیں جو ہے وہ دیکھنا نصیب کریں, اور سب کو اس عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ شامل رکھے. یہ ہم دعا کریں گے. تو کس طرح سے یہ جو احساس کم ہوتا جا رہا ہے, ایون ہم تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بات کریں نا, اپنی فیملی میں ہی ہم دیکھ لیں تو وہ پیار محبت نہیں رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ عید کی نماز پڑھیں, گلے ملیں, وہ تمام رنجشیں ختم کر دیں, وہ شکوے گلے سب مٹا دیں. ہم دوسروں کی بات تو چھوڑے, اپنی فیملیز میں یہ ایشو ہم ختم نہیں کر رہے. اپنے گھر میں مطلب چار دیواری کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی رنجشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ دوریاں, یہ نفرتیں, یہ جو ایک برداشت نہیں ہے, ایک جو دل سے جو خوشی عید کی محسوس کرتے تھے وہ اب خوشی نہیں ہے کہ عید ہے, ہاں بس عید ہے, نماز پڑھ لی, قربانی کر لی, گوشت, بس بات ختم. وہ فیلنگ ختم ہو چکی ہے. تو کس طرح ہم واپس آئیں, کیونکہ ہم یہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہے, ہم مزید بگاڑ کی طرف, وہ جو ہم زمانہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں نا, یہ پھر کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے.
اس میں دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس سب کانسیپٹ کا ایکچوئل میننگ کیا ہے، واٹس دا ہسٹری بیہائنڈ دس. صرف یہ نہیں کہ آپ ایک مہنگا جانور لے آؤ، شو آف کر اس کی شو آف کرو اینڈ اس کے انسٹاگرام پہ پکچرز لگاؤ. دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. بالکل. تو اس چیز کا احساس کہ مجھے تو یہ چیز ہی بہت انوائنگ لگتی ہے جو لوگ اپنے جانوروں کو انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پہ اس کی پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں. بھائی آپ کے ارد گرد بہت ایسے لوگ ہیں جو یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. یہ تو کیا بیسک نیڈس بھی ان کی فلفل نہیں ہو رہی، مشکل سے وہ 2 وقت کی روٹی کھا پاتے ہیں. وہی نا. تو اس لیے یہ احساس جو ہے یہ ہمیں اب کہیں سے کوئی اور لا کے نہیں ڈال سکتا. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہمیں انلائٹمنٹ جو ہے وہ خود سے ایک سیلف ریکگنیشن کے تھرو ہمیں لے کے آنی ہے. اور اگر ہم اپنی بکس کھولیں، قرآن پڑھیں، ہسٹری میں جائیں تو وہ اس پوری جو ایونٹ ہے، جو عید ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، چیریٹی دینا، ڈونیٹ کرنا. وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، بلکہ اور بڑھیں گی. وہی اگر آپ دوسروں کا احساس کرو گے. اور اس سب چیزوں میں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کی جنریشن آگے والی ہے وہ آپ سے کیا سیکھ رہی ہے. یو نیڈ ٹو سیٹ این ایگزامپل فار دیم کہ جو آپ کرو گے آگے سے وہ جب بڑے ہوں گے وہ بھی ایگزیکٹلی وہی کریں گے. جو آپ ان کے سامنے کر رہے ہیں وہ آپ کل کو پھر وہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں. بالکل. پھر اب یہ نہ کریں کہ بھائی میں تو ایسا کروں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کل میرا بچہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا رہے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ایسا ہی ہے. تو اگر آپ بچوں کے سامنے، جیسے ابھی کشمالہ نے بات کی کہ اگر اپنے سرونٹ کے ساتھ آپ برا سلوک کر رہے ہو، انہیں ڈانٹ رہے ہو ہر وقت، تو بچے بھی بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. اور بچوں میں آبزرویشنل لرننگ اتنی فاسٹ ہوتی ہے نا کہ فوراً سے دے ٹینڈ ٹو پک اٹ اپ. ٹھیک ہے. اور وہ وہی بیہیویئر بھلے وہ بول نہیں پا رہا لیکن وہ تمام چیزیں سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو کاپی کرتے ہیں. تو اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ سیٹ گڈ ایگزامپلس اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے رشتہ دار جو آپ کے اس طرح کی ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، اور ناٹ جسٹ فائنینشلی، ایون اگر لوگوں کو آپ کی ایموشنل لیول پہ ضرورت ہے تب بھی آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے. دیکھیں اگر کوئی ایسا بندہ آپ کے ارد گرد ہے جو عید کے دن بھی اسٹریسڈ آؤٹ ہے، سوری مینٹل ہیلتھ کو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اٹس امپورٹنٹ، رائٹ؟ یہ فیکٹ ہے. تو ریچ آؤٹ ٹو دیم، ان سے بات کریں، ان کو اپروچ کریں، اور ان کے ساتھ ٹاک اباؤٹ دیئر اسٹریسرز اور پرابلمس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں. اچھا، یہ اگر ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیں نا تو میرے خیال سے وہ جو سنت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جو اتنا وہ پینک ہو رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اس سے ہٹ کے ہم حقوق العباد کی طرف ہم آ جائیں، ہم اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہم شروع کر دیں، تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی بے سکونی سے بچ جائیں گے. اور یو نو واٹ، میں وش اسلام جو ہے، سائیکالوجی از آل اسلام. اگر آپ دیکھو تو جو ہم مینٹل ہیلتھ سیشنز لیتے ہیں، اسلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ریچ آؤٹ ٹو پیپل. اگر کوئی افسردہ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اداس ہے، تو ان سے بات کرو، ان سے پرابلمس شیئر کرو. آج کل نا یہ سننے والوں کی بڑی کمی ہے. سنانے والے بہت مل جائیں گے، سننے والا کوئی نہیں ملے گا. تو آپ اگر آج کے دن کسی کی سن لیں گے نا تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی. آپ اس کا وہ اسٹریس لیول کم کر دیں گے جب وہ اپنی کوئی مجبوری، کوئی بات، کوئی کچھ ایسا آپ کے ساتھ شیئر کر لے گا، آپ اسے سن لیں. بالکل، دیٹس ٹرو. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ سننے والے بہت کم ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ میرے پاس آتے ہیں پیشنٹس اور اتنی بڑی فیملیز اور ہیپی لائف سٹائل، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے، یا کوئی بات کو شیئر کرنے والا، سمجھنے والا نہیں ہے. تو پیشنس رکھیں، لوگوں کی باتوں کو سمجھیں. یہ پیسہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ ایک لگژری لائف سٹائل یا یہ دکھاوا کر دینا، یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو اکیلا کر رہا ہے. ہاں بالکل، دیٹس ٹرو. آپ اکیلے ہو رہے ہیں. جتنا یہ آپ کے پاس بڑھتا جائے گا آپ اکیلے ہوتے جائیں گے. وہ جو ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے ایک چیز کا، وہ ختم ہوتا جائے گا. خیر احساس تو آلریڈی کافی حد تک ختم ہوا ہے لوگوں میں، دوسروں کا خیال رکھنے کا، ان کی پرابلمس کو بانٹنے کا. لیکن بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس موقع پہ بھی خیال رکھیں ارد گرد کے لوگوں کا. کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. بالکل. وہاب صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عید کے موقع پہ ہم احساس کی بات کر رہے ہیں، پیار محبت بانٹنے کی بات کر رہے ہیں، اور عید کا تو موقع ہے، اس میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے کہ پیار محبت بانٹیں، ملیں جلیں. اگر کوئی خفا ہے تو جا کے بھائی سوری بول دیں، اس کو راضی کر لیں. یہاں میں بات کرنا چاہوں گی ان
لوگوں کی جو عید کے دن بھی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں, جو اب ہمارے پولیس افسران ہیں, جو گارڈز ہیں, جو ڈفرینٹ ایریاز میں جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, ان کی بھی فیملیز ہیں, وہ چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ جو ہے وہ عید گزاریں. ہم عید کی نماز پڑھ کے گزرتے ہیں یا جانور ذبح کر کے ہم اس جگہ سے جاتے ہیں, انہیں نظر انداز کر رہے ہیں, ان پہ کیا گزر رہی ہے, کیا کوئی احساس نہیں ان کے معاملے میں. بہت اچھا اپنا پوائنٹ ریز کیا. دیکھیے چکر کیا ہے کہ ہم انسان تو بن گئے, لیکن جو ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں, لیکن اسلام سے جو دوری ہے نا, جو اچھا مسلمان ہے اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف رہتا ہے. بالکل, اس کو یہ پتہ رہتا ہے یہ دنیا فانی ہے اور آخرت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. تو ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس خوف کی وجہ سے اور آپ کو اسلام کی طرف رجوع کرواتے ہیں, اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس پہ عمل کرنے کی راہ ہموار کرتے ہیں. بالکل. لیکن اب ہم میں اسے میجورٹی نے سوچ لی کہ ہمیں شاید مرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہی نہیں ہے. ہمیں جو خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسٹڈی نہیں کرتے, ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اسلام, ہمیں خوف خدا نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے رشتہ دار مجھے کیا کہیں گے, میرا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا, میری ویلیو کم ہو جائے گی, اس چیز سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس نے آپ کو یہ رتبہ دینا ہے, جس نے یہ عزت دینی ہے, اس ذات پاک سے ہم نہیں ڈر رہے. اب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے, مساوات کا درس دیتا ہے, بھائی چارے کا درس دیتا ہے. نام ہمارے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام والی کوئی چیز نہیں ہے, سود کے اوپر قائم ہے, اور ہم نام رکھنے میں بڑے ماہر ہیں, اسلامی رکھ لیے نام. اچھا, اب ہمارے ہم جس سرمایہ دار نظام میں رہ رہے ہیں نا, ہمارا سرمایہ دار جو ہے اربوں روپے کسی بھی بینک سے, کسی بھی ادارے سے, کسی بھی بزنس سے کماتا ہے. لیکن جو لوگ کما کے دیتے ہیں ان کو کیا دیتا ہے, ان کو دیتے ہیں 25 سے 30 ہزار روپے مشکل سے جینے والا, کسی نہ کسی طریقے سے ڈیڈکشن کی جائے, ہاں, جس سے جی بھی نہیں سکتے. میں اسی طرف آ رہا تھا, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا والا, گارڈز والا اور دوسرے جو ہیں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں ریسورسز دیے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے زندگی کا ہم دوسروں سے شیئر کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف اپنے حد تک محدود کرنا خود غرضی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کا زیادہ سے زیادہ بانٹیں, ان کو بانٹیں. اب سفید پوش ہمارے معاشرے میں جو ایک نارمل گلی میں بینک کے سامنے جو کھڑا ہوا گارڈ ہے وہ سفید پوش ہے. وہ بیچارہ 12 گھنٹے کھڑا ہوا ہے, اس کو تنخواہ کیا مل رہی ہے, مشکل سے 15 سے 20 ہزار روپے, جبکہ اس کے 3-4 بچے بھی ہوں گے, ایک آدھ کمرے کا گھر بھی ہوگا, بجلی کے بل ہیں, کھانے پینے کا خرچہ ہے, اور دوسرے خرچے ہیں, بہت کچھ ہے. بے تحاشا ہے. ایک عام زندگی اسپینڈ کرنے کے لیے بھی اس کی جو سیلری ہے وہ کافی نہیں ہے. آپ نے پولیس والوں کو ذکر کیا, اب جو فیلڈ میں ہیں, فیلڈ میں ڈیوٹی دے رہے ہیں, جو میجورٹی میں ہیں, ان بیچاروں کی تنخواہیں بھی اتنی کم ہیں, اور دوسرے سینیٹری ورکرز ہیں, اور دوسرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہارڈلی اتنا کما پاتے ہیں کہ شاید 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے مینیج کر پائیں. جی, میں یہ کہوں گا اس عید پہ اپنے دلوں کو کھولیں, اپنے اندر رحم کا جذبہ پیدا کریں, صرف اپنے ملازم کے اوپر رحم نہ کریں, ہر اس چڑیا, کبوتر, بکرے پہ رحم کریں جس کو پیاس میں پانی کی ضرورت ہے. بہت خوب. کشمالہ صاحب, آپ کا پیغام ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پریولیج دیا ہوا ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک پریولیج سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں اپنے اس پریولیج کو بھولنا نہیں چاہیے. ہمیں دوسروں کے لیے ایک آسانی کا باعث بننا چاہیے, اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو نہیں کہہ پاتے. ہمارے ہاں بہت ساری مارجنلائز کمیونٹیز ہیں جن کی نہ بات سامنے آتی ہے, جو بیان نہیں کر سکتے, جو بیان کرنا نہیں چاہتے, لیکن انہیں محسوس کرنا ضروری ہے. جی روما, آپ کا پیغام کیا کہیں گی ناظرین کو؟ ایک بات بس جو آپ نے اپریسیشن کی بات کی تھی کہ اپنی وائفس کو جو ہاؤس ہولڈس ہیں ان کو لازمی اپریشیٹ کریں. اتنی گرمی میں اٹس سو ہارڈ, اور اگر ہو سکتا ہے تو بعد میں ہیلپ بھی کروا دیں, اپنی ایٹ لیسٹ ڈشز اٹھا کے کچن میں لے جائیں, اور یا پھر چائے بنا دیں, جس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی وہ بھی دیں. ضروری ہے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں. وقت بھی ابن سے آپ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. اب آپ فیملی کے ساتھ جائیے گا, عید کا باقی ٹائم ان کے ساتھ انجوائے کیجیے گا, ہمیں دعا میں شامل رکھیے گا. ویل ناظرین, آج عید کا تیسرا روز تھا, آپ کے ساتھ ہم خوشیاں منا رہے تھے. اب باقی کچھ ٹائم جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ جاگے ان کی ہیلپ کریں گے. پیغام جو ہمارے معزز جو گیسٹ ہیں انہوں نے دیے, دیکھیں ایک دوسرے کا احساس کریں, مل جل کر اس خوشی کو منائیں.
ख़वातीन की बात हो रही है, इस ईद में जहाँ मर्द हज़रात इतनी मेहनत कर रहे थे वहाँ ख़वातीन भी कम नहीं थी, क्योंकि इस गर्मी में किचन का काम उन्होंने संभाला है। तो उन्हें अप्रिशिएट कर दें, कुछ छोटा सा गिफ्ट उन्हें दे दें, या 2-4 प्यार के अल्फाज उनके लिए जो है वो आप बोल दें कि खाना बहुत अच्छा था, आज तुम बड़े खूबसूरत लग रही हो। किसी दिन हम घूमने जाएंगे, पिकनिक के लिए जाएंगे, तो यकीन करें उसे भले ही आप ना लेके जाएं, लेकिन ये उस वक्त ये चंद अल्फाज सुनकर उसकी खुशी की जो ईद की जो खुशी है ना वो और दुबाला हो जाएंगी, वो और खुश हो जाएगी और आपके लिए और अच्छी अच्छी डिशेस भी बना सकती हैं। तो ईद का मौका है, कुछ टाइम बाकी है। अगर आपके आस पड़ोस कोई ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, जो आपको लगता हो कि इनके बच्चों ने ईद की वो खुशियाँ एंजॉय नहीं की हैं, उस तरह से ईद सेलिब्रेट नहीं की है, उस तरह से ईद जो है वो नहीं मनाई है, तो जाके उनके साथ ईद मनाएं, उनको अपनी इस ईद की खुशियों में शामिल करें। यकीन करें आपको इतनी ऐसी हकीकी खुशी आपको मिलेगी, ऐसी दिली खुशी आप महसूस करेंगे, आपका ज़मीर इतना मुतमईन होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये करके आप ज़रूर देखिए, आपको वाकई इस ईद के असल जो मायने है, जो मतलब है, वो आपको समझ आएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को हमारी जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।